इमाम हुसैन ने एक मौजज़ा दिखाया कि कैसे इंसान को आज़ादी दी जाए, कैसे उनको फ्रीडम दिया जाए। तो इश्क से आज़ादी दी और फिर उन लोगों ने मौजज़े करके दिखाए। आज़ादी नफ्स इंसान ढूंढ रहा है, आज़ादी नफ्स को ही इंसान प्रेस करता है। किसी नियत्ते बच्चों को मारना गलत है, इसके लिए किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कहा था कि कम से कम दुनिया में आज़ाद रहो। कहा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे इतना यकीन है कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मुझे सवाल करने पे सज़ा नहीं दी जाएगी। वो एक बहुत ही नामुनासिब शक्ल का इंसान था, लेकिन वो पढ़ा गया सबक कॉन्फिडेंस का। वो पढ़ा गया इंसान को कैसे अंदर से मजबूत किया जाता है। फिर आज के फ़िलासफ़र्स में एलन डी बेटॉन, इससे बेहतर अल्फाज कहाँ है यार। कुछ लोग रिस्क के लिए बहुत बाहर, जिसको देखो रिस्क के लिए परेशान है यार। मेरे पास दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरी, इसमें कोई शक नहीं है। वो क्या कह के चलेगा, रिस्क दो तरह का होता है, वो जो तुम्हें ढूंढते हो, वो जिसकी तलाश में तुम जाओ। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि जिस रिस्क की तलाश में तुम जाओ ना, वो मेक श्योर हलाल। बहुत शुक्रिया यार, वक्त निकाला तुमने पॉडकास्ट के लिए। और मैं चाहता था कि बहुत लंबी डिस्कशन करें, हमारे पास वक्त कम है, बट कोशिश करेंगे इस लिमिटेड टाइम में कुछ अच्छी डिस्कशन कर सकें। मेरा पहला बुनियादी सवाल, तुमने बहुत वक्त लगाया है अपनी ज़िंदगी में फ़लसफ़े को पढ़ने में, और काफ़ी शुरू से तुम्हारा एक इंटरेस्ट रहा है फ़लसफ़े को पढ़ने में। अगर तुम मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों को कैटेगराइज़ करो, मतलब तुम्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर किस फ़िलासफ़र ने किया? देखो इसमें जो सबसे बड़ा नाम है, वैसे तो बहुत हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, लेकिन इनका उस्ताद सोक्रात, इसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कमी है ना समझ, वो है सेल्फ स्टीम की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, राइट। यानी इंसान अपने आप को नहीं पहचान पा रहा। सोक्रात को अगर तुम आज भी देखो, उसका इमेज देखो, वो एक बहुत ही नामुनासिब शक्ल का इंसान था, लेकिन वो पढ़ा गया सबक कॉन्फिडेंस का। वो पढ़ा गया इंसान को कैसे अंदर से मजबूत किया जाता है, राइट। कैसे वो गलियों में सदाएं देता हुआ जाता था और लोगों से सवाल करता था, और एक के बाद दीगर सवाल करता था। उसका कसूर यही था कि उसने लोगों को सवाल करना सिखाया। आज दुनिया में ब्लाइंड फॉलोइंग है, मैंने तुम्हें कुछ बताया, तुमने मुझे कुछ बताया, मुझे सवाल नहीं करना, बस मान लेना है। यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कि इंसान सवाल नहीं उठाता। मैं तुमसे जितने तुम्हारे जो बिलीव्स हैं, जो तुम्हारी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं सवाल करना शुरू करूँ या तुम मुझसे करना शुरू करूँ, तो हमारा जो एक इमेज है हमारे जहन में, हमारा खाका है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। सोक्रात ने यही किया, सवाल किए यंगस्टर से, इंडिविजुअल से, उनको बेदारी दी, और यही उसका कसूर बना कि वो हुकूमत वक्त के लिए वो एक क्या कहते हैं, एक थ्रेट बन गया, राइट। और उसके बाद उसको सज़ाए मौत दे दी। अच्छा, उसका मौत का मंज़र भी बहुत ही बेहतरीन है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से जिया और मरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से। उसने एक सवाल किया था मरने से पहले, कहा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे इतना यकीन है कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे सवाल करने पे सज़ा नहीं दी जाएगी। ज़बरदस्त। यहाँ पे सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान को जो बचपन से पढ़ा दिया गया, जो बचपन से सिखा दिया कि उस पर सवाल नहीं करना, बस मानते जाना है। तो मुझे लगता है उसकी जो सवाल करने की जो इंटेंसिटी थी, जो सवाल करने की वो थी, सलाहियत थी, आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। और इस वजह से मुझे लगता है कि कैटेगरी में अगर मैं देखूँ तो सोक्रात से ये तो एक सबक है, इन मुताद सबक लिए जा सकते हैं। फिर प्लेटो है, फिर एरिस्टोटल है, फिर मुझे फ्रेडरिक नीचे की फ़िलासफ़ी से पढ़ी, उसकी पूरी जर्नी जो है मुझे बड़ी मुतासर करती है। फिर आज के फ़िलासफ़र्स में एलन डी बेटॉन बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है। उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, द स्कूल ऑफ लाइफ, अगर कोई फॉलो करना चाहे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता होती, आप उस पर पॉन्डर करते हैं। तो इस तरह के अगर देखा जाए तो सोक्रात से लेकर के आज तक तो ये वो फ़लसफ़ा निगार हैं जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, वो प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी जो इंसान की ज़िंदगी बदल सके। बिल्कुल। बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में आता है कि मुल्ला सदरा के बारे में जब मैंने पढ़ा फ़लसफ़े को, तो बहुत गहरी निगाह है मुल्ला सदरा की फ़लसफ़े के ऊपर। बहुत उसने तबाही काम किया, मैं समझता हूँ। क्या लगता है, मतलब तुम्हारी क्या थॉट्स हैं मुल्ला सदरा के बारे में? मुल्ला सदरा बहुत बड़ा नाम, और अभी तक उन पे डिस्कवरी हो रही है ईरान के अंदर, अभी भी उन पे PhDs किए जा रहे हैं, राइट। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत गहरी फ़लसफ़ा है, लेकिन थोड़ा सा आसान करके जितना मैं समझा, जितना मैंने पढ़ा, उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या जो अच्छा मैं ये देखता हूँ कि जो फ़लसफ़ा
یا جو ان کی اسٹوری جو بڑے فلاسفرز گزرے ہیں ان کی اسٹوری کے اندر آپ کے لیے کیا ہے، رائٹ. ان کا ایک کہانی، ایک قصہ، اس کو شارٹ کر کے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے بہت بچپن سے فلسفہ لکھنا شروع کیا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے عظیم کام جو کیا وہ انہوں نے اپنی آخری ایج میں کیا. اس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ، پہلے تو صرف لکھتے تھے، رائٹ، لیکن ان کو ایک خواب آیا کرتا تھا. خواب میں وہ ہر دروازہ کھولتے تھے حکمت کا، ایک کے بعد دو، تیسرا. ایک دروازے پہ اندر سے تالا رکھا ہوا تھا اور وہ کھول نہیں پاتے تھے. خیر باہر وہ لکھتے رہے، لیکن ان کو اس قدر پذیرائی نہیں ملی جب تک ان کا سفر وہ شروع نہیں ہوا جس میں وہ پین سے نہیں گزرے. ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو سفر کیا گیا، وہ سفرنگ سے گزرے، رائٹ. اپنی فیملی کو لے کے جلا وطن ہوئے گئے. پھر ان کو وہ خواب آیا کرتا تھا کہ جہاں وہ ہر دروازہ کھول رہے ہیں، لیکن ایک دروازہ نہیں کھولا. پھر انہوں نے دوبارہ ریاضت شروع کی، پھر انہوں نے فاقوں سے گزرے، پھر انہوں نے قلم اٹھایا، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جب کلام لکھا ہے پھر وہ ملا صدرہ بن کے آئے. اس سے اندازہ یہ ہوا پھر ان کو دوبارہ خواب وہ آتے تھے، لیکن اس میں انہوں نے دروازہ کھول لیا، چوتھا دروازہ، یعنی اندر سے جو تالا پڑا ہوا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے صدرہ صاحب کی جو کہانی ہے پوری زندگی کی، فلسفہ ایک طرف، ان کی کہانی، ان کی جرنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اندر سے جو لڑائی ہے وہ جب تک صاف نہیں ہوگی، جب تک انا ختم نہیں ہوگی. اور انا ختم کیسے ہوگی؟ پین سے، سفرنگ سے، خدا کی رضا میں راضی ہونے سے. جب وہ اس سے گزرے تو ملا صدرہ بنے. پھر ان کا جو کلام تھا وہ ایران میں ایک اسٹینڈرڈ بنا. وہ ان پہ پی ایچ ڈیز ہونے لگے. ان کی کتاب آج تک ڈسکوریاں ہو رہی ہیں، جس میں نے کہا کہ ان پہ پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں. تو یعنی تم نے جو مجھ سے کہا کہ ملا صدرہ کے بارے میں، تو ملا صدرہ کی یہ جو جرنی ہے یہ مجھے بتاتی ہے کہ میں کیسے ابھی کن مراحل سے گزروں گا تب جا کے کہیں پہنچنا ہے. ابھی بہت مرحلے ہیں، ابھی بہت پروسیس سے گزرنا ہے، ابھی بہت آگ میں جلنا ہے، جب جا کے کہیں پہنچیں گے. تو زندگی کا یہی دستور ہے. تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو زندگی جو تمہیں سکھاتی ہے تم یہاں تک پہنچے، اس میں پین اور سفرنگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ آج کل اگر دیکھا جائے نا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ پروسیس تو یہی تھا. مطلب اگر ایک بیج بھی ایک اناج کی میں بات کریں اور زمین کے اندر جاتا ہے تو کچھ باہر آتا ہے نا. ہر کسی کو ایک پروسیس سے گزرنا تھا. لیکن سوشل میڈیا کے دور نے، آج کل اے آئی بھی آ گیا، بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی. مطلب آپ سے ورڈ لکھیں پوری دنیا کھل جاتی ہے آپ کے سامنے. چیزیں آسان کر دی گئیں، بہت سمپلیفائی کر دی گئیں لوگوں کے لیے. بیسک مطلب آپ نے بس لکھا، چیزیں ہو رہی ہیں آٹومیٹک. بٹ واحد ایک ایسی میں سمجھتا ہوں سیلف ڈسکوری ہے جس کے لیے آپ کو ایوالو کرنا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو مراحل طے کرنے پڑیں گے. انسان کامل نے بھی سعید مطہری کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کامل ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی عقل کے مراحل کو طے کرے. یعنی عقل والا انسان، جس کی عقل کامل ہو، وہ انسان کامل ہوتا ہے. آج کل لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، مطلب انہوں نے دنیا کی ہر مٹیریلسٹک چیز اپنے پاس شاید ایکوائر کر لی، لیکن وہ شاید سمجھ نہیں پائے کہ کمپلیٹنیس آئے گی کہاں سے، مطلب ایوالومنٹ آئے گی کہاں سے، کس طرح اپنے آپ کو جانا جائے گا. وہی جدو کرشنا مورتی والی بات جو تم نے بھی پہلے کہی کہ جو انسان زندگی میں کبھی اکیلے نہیں چلا اس نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں. بالکل. مطلب ہم نے جو بنیادی طور پر جو وقت اپنے لیے نکالنا تھا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ وقت نہیں نکالیں گے، کچھ نہ کچھ یہیں سے آ جائے گا. اپنے لیے وقت نکالنا. ملا صدرہ کی جرنی سے میں نے بھی بات گراسپ کری کہ آپ کو نا اپنے آپ کو کوشچن کرنا، اپنے بلیفس کو، اپنی کوشچننگ پروسیس کو جاری رکھنا ہے. مطلب ایکسیلنس ایک جرنی ہے. کوالٹی بہت آسان ہے یار. کوالٹی کیا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی بنی ہوئی ہے، مطلب بہت اچھی اس کی اسپیک پوری ہو رہی ہے. لیکن ایکسیلنس کیا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی امپروو کرتے رہیں. خدا نے انسان کو جو خلق کیا، میں سمجھتا ہوں ایکسیلنس کے لیے خلق کیا ہے. بالکل. مطلب کہ وہ ایکسیلنس کو پرسیو کرے. آج اگر ہم کارپوریٹ ورلڈ میں ایگزامپلس دیکھیں تو بے تحاشا ہے. بٹ اگر ہم ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں، جس ہم نے بات کی فلسفے کے اوپر، ملا صدرہ کے اوپر بات ہوئی، سقراط کے اوپر بات ہوئی. آج کل دیکھا جا رہا ہے لوگوں میں صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. مطلب چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹی سی پریشانی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر لوگ بھائی مطلب گریا شروع کر دیتے ہیں. مطلب وکٹم مائنڈ سیٹ جس ہم کہتے ہیں. تھوڑا سا بھی صبر نہیں. مطلب کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے مطلب کیوں؟ تم یو ایس میں بھی تم رہے، یہاں پہ بھی تم نے لوگوں کو دیکھا، کیا سمجھ آ رہا ہے صبر کیوں نہیں کر پا رہے لوگ؟ دیکھو ہم لوگ سرپرائزز کے لیے، مطلب ہم لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بنی ہوئی ہے. جیسے میرا دن آغاز ہوتا ہے کہ میں اٹھوں گا، میری گاڑی اسٹارٹ ہوگی، میں آفس جاؤں گا. یہ میرے ذہن میں ایک پری ڈٹرمنٹ
چیز ہے جو میرے امیج ہے میرے ذہن میں رائٹ, وہ ہلکا سا بھی ہلتا ہے تو میں اس کو سہ نہیں پاتا ہوں. اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک فلسفہ میں نے پڑھا اسٹوئزم کے نام سے, اور یہ بہت پاپولر ہو رہا ہے, لوگ وہاں پہ اسٹوئک بن رہے ہیں. یعنی اسٹوئزم کا بیسک فلسفہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اختیار میں نہیں لینا جن پر آپ, یعنی وہ چیزیں, وہ ایکسٹرنل چیزیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, دا انکنٹرولبلس. یعنی میں یہاں سے نکلا, میں ٹریفک میں پھنس گیا, اب یہ میرے اختیار میں نہیں, اٹس بیونڈ مائی کنٹرول. تو جو چیزیں اختیار میں نہیں ہیں ان پر ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ایکسٹرنل ورلڈ آپ کا پیس آپ کے اندر ایک طرح سے آپ کو کنٹرول نہ کر سکیں, آپ کنٹرول کریں, آپ ریئیکشن نہ دیں. تو اسٹوئزم مجھے بڑا ہیلپ کیا گیا, مجھے بہت ہیلپ کیا اس فلسفے نے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اگر تم پڑھو سورہ فرقان تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی جاہل آ جائے تو اس کو سلام کرو اور اپنا راستہ لو. یہ اسٹوئزم ہے. یعنی آج ہم ایک انسان کو مولڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ہمارے عقیدے پہ آ جائے, ہمارے ویلیوز پہ آ جائے, ہماری طرح سیکھے, ہماری طرح دیکھنا شروع کرے. نہیں, تمہارا کام نہیں ہے, تمہیں بس بیج بونا ہے, باقی پروردگار کا کام ہے. تو صبر یعنی تھوڑا سا ہمیں پیسمسٹ ہونا پڑے گا. ہم بہت ہی پاکستان کے حالات کے مطابق تو بہت زیادہ پیسمزم کی ضرورت ہے. بہت اچھا نہیں ہے سب باہر, مطلب بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ صحیح ہے لیکن صحیح نہیں ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ انسان کا جو ٹیمپر ہے یعنی جو صبر ہے وہ اس طرح آئے گا کہ انسان چیزوں کے لیے تیار رہے. ٹھیک ہے, اے ہوا تو بی ہوا تو سی, یعنی اپنے پلانس کو لے کے چلے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ سب کچھ اچھا ہے, بہت میں اٹھوں گا تو سب کچھ اچھا ہے اور میرے لیے اچھی چیزیں اٹریکٹ کریں گی, یہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ آپ کو پیسمسٹ ہونا پڑے گا کہ یعنی اگر ٹریفک میں پھنس گیا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس وقت یہ وہ چیزیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں. جب اختیار میں نہیں تو میں اس پہ ریئیکشن کیوں دوں گا, رائٹ. تو ہم لوگ ریئیکشن بہت دیتے ہیں, ہر چیز پہ ریئیکٹ کریں بہت زیادہ. تو اسٹوئزم پڑھیے, قرآن پڑھیے, اپنے اندر ٹھہراؤ لائیے. ٹھہراؤ کی کمی ہے اس ہر کسی کو بس کہیں پہنچنا ہے, کیوں پہنچنا ہے, کیا پہنچنا ہے. مطلب آپ ٹریفک کا حال دیکھیں, اس قوم میں کسی قوم کا اگر معیار دیکھنا اس کا ٹریفک دیکھو, رائٹ. کون کہاں سے گھسا چلا آ رہا ہے, بس کہیں پہنچنا ہے, پہنچ کے کیا کرنا ہے, کچھ نہیں, بس پہنچنا ہے, جلدی پہنچ جائیں, رائٹ. تو صبر آئے گا ٹھہراؤ سے, اور ٹھہراؤ آئے گا جب اپنے ذہن کو ٹرین کریں گے. صحیح ہے. پیسمزم آپٹمزم بھی رکھیں آپ, ایسا بات نہیں کہ بالکل ہم نیگیٹو سوچیں, لیکن کس چیز پہ آپ کو ریئیکشن دینا ہے اور کس پہ نہیں دینا, اگر اس کا فرق پتہ لگ گیا تو آپ دیکھیں گے آپ کی پرسنالٹی بھی بہت ٹھہرا ہوئے گا. ویدر خراب ہے, میرے اسٹوئک جو تھے وہ اپنے ہاتھوں پر لکھوا لیتے تھے بیونڈ مائی کنٹرول. صحیح ہے, تو جب کوئی سچویشن آتی تھی تو وہ اپنے الفاظ پہ لکھا ہوا ٹیٹو پڑھ لیتے تھے بیونڈ مائی کنٹرول. کیا بات. تو اس سے ان کو صبر آ جاتا تھا کہ یہ اس چیز کا اختیار نہیں ہے. بہت ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں, جن میں اختیار میں ہیں ان پہ آپ ریئیکشن دیں. ایسا ہی میرا ٹائر فلیٹ ہو گیا, پھر میں اس پہ یہ اپلائی نہیں کر سکتا, پھر مجھے اٹھنا ہے, ٹائر بدلنا ہے. لیکن میں ٹریفک میں پھنسا ہوں, ویدر خراب ہو گیا, کسی سامنے حادثہ ہو گیا, میرے اختیار میں نہیں ہے. آئی تھنک صبر شاید اس لیے بھی نہیں آ رہا ہے لوگوں کے اندر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن بہت بڑھ گیا. مطلب لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اتنا زیادہ کمپیریزن میں ڈال دیا. سوشل میڈیا جو ایک وار ہے, مطلب ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ اس نے اگر یہ لیا ہے تو میں نے بھی یہ لینا ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے تو میری بھی ہونی ہے. مطلب ایک جو میں سمجھ پایا کہ جو صبر لوگوں کی زندگی سے ختم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, کہ چیزیں بہت انسٹنٹلی ہونے لگی نا, لوگ انسٹنٹلی ملنے لگے, انسٹنٹلی شادیاں ہو رہی ہیں بھائی, انسٹنٹلی بات چیت ہو گئی. پہلے ایک پروسیس تھا, ایک وقت لگتا تھا, اب چیزیں بہت انسٹنٹ ہیں. ہر کسی کی ریس ڈفرینٹ ہے, سمجھ. کسی کے والد نہیں ہے, کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے, کسی کے پاس سب کچھ ہے, تو آپ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. میری ریس اور تمہاری ریس ڈفرینٹ ہے, ہمیں اپنی ریس میں بھاگنا ہے, رائٹ. یہاں میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں فن لینڈ کے اسکولس کا, کہ وہ اسکولس 16 سال تک صرف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, اور دنیا کے نمبر 1 اسکولس ہیں. انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ اسکولس کا اپنی پرائیویٹ ہٹا دیا. پرائیویٹ اسکولس ہیں ہی نہیں فن لینڈ میں. تو جو امیر لوگ ہیں
وہ پبلک اسکول میں انویسٹ کرتے رہے, رائٹ, تاکہ امیر و غریب کا بچہ ایک اسکول میں جائے گا. اور ان اسکولس میں ان ٹیچرس کی ٹیچنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ٹیچر بن گئے تو ٹیچر بن گئے. ان ٹیچرس کی بارہا ٹیچنگ ہوتی ہے کہ اب کیا لاہ عمل ہوگا, اس بچے کی کیا پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, اس کے حساب سے یہ کہاں فٹ ہو سکتا ہے کمیونٹی میں. 16 سال بعد ایک ایگزام لیا جاتا ہے اور ہر بچہ اپنی ریس میں نمبر 1 ہوتا ہے. کمپٹیشن کمپیریزن تو یار بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہو گئی ہیں. ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. کہیں پہنچنا ہے تو بس اپنی ریس میں آگے بڑھنا پڑے گا. تم نے صحیح کہا, کمپیریزن اور کمپٹیشن نے بہت تباہ کیا ہے بے تحاشا. اور کمپٹیشن صرف ایک چیز بریڈ کرتا ہے, فیئر بچے کے اندر. اور وہ فیئر جو ہے اس کے آپ اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں آپ کے سامنے. ایسے ہی اگر تم چیلنج کی بات کرو یو ایس کے اندر, جو ہمارے یہاں ینگسٹرز ہیں, تم وہاں پہ کافی سالوں سے, 6 سال بعد تم نے وہاں پہ ٹائم, 6 سال سے تم وہاں پر, اور اس سے زیادہ شاید میں طویل وقت لگایا. ایک کمیونٹی جس کو تم دیکھ رہے ہو وہاں پہ ینگسٹرز کی, اور اپنے دوست احباب, فیملی, اور اس سے بیونڈ بھی تم وہاں کی جنریشن کو فالو کرو. تم نے وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی. وہاں کی ینگسٹرز کے چیلنجز تم کس طرح دیکھ رہے ہو؟ مطلب یہاں کے ینگسٹر کے چیلنجز اور وہاں کے چیلنجز میں کیا بنیادی فرق ہے؟ مطلب کہا جاتا ہے کہ ابھی فضا چلی ہوئی, ابھی 7 لاکھ لوگ اس سال, 7 لاکھ ینگسٹرز جو ہیں وہ باہر چلے گئے کیونکہ یہاں پہ مسائل بہت ہیں. لیکن ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہر کوئی نہیں جا سکتا نا. اب ہر کسی کے پاس وہ مواقع نہیں ہیں, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں تو بھائی ڈالر جو ہے وہ آسمان سے بہہ رہے ہیں, اور بڑی کوئی ایزی لائف ہے, اور بڑا مطلب یہاں سے تو بہتر ہی ہے, مطلب لوگوں کا ماننا ہے یہ. تم کیا ایسے اتفاق کرتے تو ایسا ہے, یا تھوڑی چیلنجز وہاں ہیں, اور کس طرح کے چیلنجز ہیں؟ میں کہ کہیں بھی تم رہ رہے ہو, سمجھ تم یہاں ہو, امریکہ میں ہو, یو کے میں ہو, کہیں بھی ہو, اگر تمہاری زندگی کا امپیکٹ نہیں ہے نا, تو تم پھر اسی سرکل بیک, تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان لیک آف میننگ کا شکار ہے اس وقت. مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یونائٹڈ اسٹیٹس جہاں میں رہتا, 3rd نمبر پہ ہے انزائٹی اور ڈپریشن میں. $1 بلین انڈسٹری بنائی ہوئی ہے, آپ کو پلز دے کر کے صحیح کر رہے ہیں. آپ کا یعنی اس قدر جو ہے وہ وہاں پہ اس چیز کا شکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان میننگ تلاش نہیں کر پا رہا اپنا, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جگہ کا وہ نہیں ہے بالکل. انوائرمنٹ آپ کا بالکل وہ کرتا ہے. جب آپ اسٹریس فری ہوتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے سوچتے ہیں. جب آپ کے پاس بیسکس ہوں, رائٹ, جب آپ بجلی, گیس, رائٹ, گھر سر پہ چھت ہو, اس کے بعد آپ ایک اچھی طرح سے سوچ پاتے ہیں, رائٹ. میں اس کو مانتا ہوں. لیکن اگر آپ وہاں پر بھی میننگ اپنا تلاش نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کس چیز کے لیے بنے تھے, تو آپ یو ول فال فار اینی تھنگ, رائٹ. تو جو تم نے کہا نا, وہاں پہ بھی سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انسان لیک آف میننگ کا شکار ہے, نہیں پتہ کیا کرنا ہے. بس وہ ایک گو وتھ دا فلو والی بات ہے. وہ امام علی فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کی ہم لوگ ایک لوگ ہیں جو کہ استاد ہوتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں, وہ نمبر 1 کیٹیگری میں, نمبر 2 میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور پھر تیسری میجورٹی ہے وہ مچھر کی طرح, جہاں ہوا چلتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی اوپینین نہیں ہوتا, کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہوتی, کوئی ویلیو نہیں ہوتی, رائٹ. گو وتھ دا فلو اب پرانا جملہ ہو گیا, بی دا فلو اب جملہ ہے, رائٹ. اب فلو بنو. گو وتھ دا فلو تو مری ہوئی مچھلیاں کے لیے, جو زندہ لوگ ہیں ان کو اپنا فلو تلاش کرنا ہوگا. تو کہیں کسی بھی جگہ بیٹھو, جیسے تم نے اپنا مقصد تلاش کیا, صحیح, اور مقصد ایوری ڈے ہے. اب میں تمہیں ایک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں. میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو ایک میں مال کے اندر تھا, اور وہاں پہ فرسٹ والے فلور پہ شاپنگ ہو رہی تھی. مجھے کوئی کام تھا نہیں, صحیح, تو میں نے کہا چلو نیچے دیکھتے ہیں, نیچے جا کے دیکھتے ہیں. تو جب میں نیچے گیا تو میں نے دیکھا ایک ماں جو ایک پریشان گھوم رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا, میں اپنی شاپنگ پہ لگا رہا. میں نے دیکھا کہ ایک بچہ کپڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. میں نے اس کو دیکھا, میں نے ڈاٹ کنیکٹ کیا, میں نے کہا شاید ماں اس کو ڈھونڈ رہی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی کری. ہاں. کہا یہ رہا آپ کا بچہ. وہ چھپ رہا تھا, وہ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا, لیکن ماں پریشان تھی کتنے گھنٹوں سے. اچھا تم اس میں بات دیکھو کہ میں بالکل فضول میں نیچے گیا, اور جب میں اوپر آ رہا تھا تو میں نے پروردگار سے کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا نیچے جانے کا. یعنی اگر میں وہاں نہیں پہنچتا تو وہ میرے تھرو جو کام ہوا, میں نے ایک ماں کی پریشانی کو دور کیا, حالانکہ میرا کوئی کام نہیں تھا. صحیح. تو ایوری ڈے میننگ ہے, ایوری ڈے آپ سے کام لیے جا رہے ہیں, ان کاموں کو پہچاننا ہے.
قرآن میں بھی یہی ذکر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بس ایسے ہی پیدا کر دیے گئے؟ ایسا نہیں ہے. تمہارے معاملات خدا کے ساتھ میں، بس تمہیں تیار رہنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتی رہنی ہے. سقراط بھی کہتا تھا کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر زندگی جانور جیسی ہے. ایسے ہی جس نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، برتھ لیونگ ہی نہیں کرتی. ایسے ہی. تو ایوری ڈے وہ کام پہچاننے جو تمہارے تھرو ہو رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بٹر فلائی افیکٹ، اور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ایک امپیکٹ فل زندگی کیا ہے؟ مطلب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ ان کی لائف میں میننگ مسنگ ہے اور وہ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں وہ امپیکٹ چاہتے ہیں، مطلب آرگنائزیشنز میں جاب بھی کریں، ملینئرز بہت جلدی جاب سوئچ کر لیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں امپیکٹ نہیں آ رہا، لائک مزہ نہیں آ رہا کام کو کرنے میں. مزہ، پیشن، امپیکٹ، بہت کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ مزہ کیا ہے، پیشن کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے، پرپس کیا ہے، میننگ کیا ہے. مطلب یہ ورڈز بڑے فینسی ورڈز ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں ہماری سوسائٹی میں. پرپس، میننگ، فیشن، امپیکٹ، مطلب ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیم؟ مطلب ایک امپیکٹ فل لائف کیا ہے تمہاری نظام میں؟ اور ایک ینگسٹر جو کہ کنفیوزڈ ہے، جو کہ جاننا چاہتے کہ ایک امپیکٹ فل لائف کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح امپیکٹ فل لائف کو گزارے. ایک کتاب میں نے پڑھی اس حوالے سے، دا پاور آف میننگ، ایملی اصفہانی کی. ضرور پڑھیے گا. اس کے اندر 5 نکات ہیں کہ کیسے انسان امپیکٹفل زندگی گزارے. ایک نکات اس میں سے اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، اتھارٹی. ایک اسٹڈی کی گئی جس میں 5000 امپلائیز کو ڈیوائڈ کیا گیا، 2500 ادھر اور 2500 ادھر، اور ان 2500 لوگوں کو کہا کہ اپنے فری ہو کے کام کریں، اتھارٹی کے ساتھ کام کریں، پیشن کے ساتھ کام کریں. آپ کو اپنے ڈیسیجنس لینے کا موقع دیا جائے گا، ڈکٹیٹ نہیں کیا جائے گا. ڈکٹیشن، صحیح ہے. یہ الفاظ جو ہے نا بہت اس ذہن میں ہونا چاہیے. ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے ہمیں. اور وہ اور جو باقی کا دوسرا جو حصہ تھا ان کو ڈکٹیٹ کیا گیا. سلیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کرو، اس کے بعد یہ کرو، اس کے بعد یہ کرو. جسٹ another brick in the wall تھے وہ، رائٹ، another brick in the wall. اچھا، ان دی اینڈ دا ریزلٹس کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جن کو اتھارٹی دی گئی، ان کی جو خوشی کا لیول تھا، ان کا جو امپیکٹ تھا وہ کہیں زیادہ تھا ان لوگوں سے جن کو صرف ڈکٹیٹ کیا گیا. صحیح ہے. اپنے ڈیسیجنس اپنے ہاتھ میں رکھنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. امپیکٹفل زندگی کے لیے اپنے ڈیسیجنس لینے پڑیں گے، کیونکہ زندگی کیا ہے؟ بقول تمہارے 4-5 بڑے ڈیسیجنز ہیں، اور اس کے بعد تو وہ سارے کانسیکوینسز ہیں جو کہ جن کو آپ بچا رہے ہیں. بڑے ڈیسیجنز آپ نے 4-5 ہی لیے زندگی میں. شادی، کریئر، آئی تھنک یہ سب سے 2 بڑے ہو گئے. اس کے بعد ایک آدھ 2 اور. اگر یہاں پہ آپ نے یہاں کمپرومائز کر لیا گیا، یہاں کمپرومائز ہو گیا، تو وہ امپیکٹ نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کا دوسرا، کیونکہ دیکھو پریکٹیکل ہو کے سوچو تو آپ کو بلز بھی پے کرنے، مجھے بھی کرنے، تمہیں بھی کرنے. کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے گھر چلے. تو آپ کچھ نہ کچھ سائڈ میں اپنا پیشن کرتے رہیے. آپ کو بلاگنگ کا شوق ہے، آج سب کچھ فری ہے. آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، آپ یو کین نیم اٹ، آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو اپنے پیشن کے لیے. اور جب آپ کا امپیکٹ نظر آنے لگ جائے گا، جب آپ کو لگے گا کہ کسی کے لیے آپ نے کوئی الفاظ بولا تھا. ایسے ہی. اس وقت میرے نزدیک سمجھ، دنیا کی سب سے بڑی عبادت کسی نا امید کو امید دلانا ہے. ایسے ہی. جو اپنی امید کھو گیا نا، اس کا ایک الفاظ کیا پتا، صرف آپ نے اس کو صرف سن لیا، آپ کچھ لوگ اس وقت ترسے میں کہ ان کو کوئی سنے. آپ کچھ کہیں بھی نہیں، آپ امپیتی کے ساتھ سنیں، آپ ان کے شوز میں چلیں، رائٹ. اس سے بہت امپیکٹ آئے گا. اور یہ امپیکٹ کہاں تک جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور جب آپ وہ امپیکٹ دیکھیں گے تو آپ اپنے پیشن سے اور جڑیں گے. جب آپ کو ریوارڈ ملے گا نا، جو دعاؤں کا، اور جب دیکھیں گے یہ انسان جو بالکل تھک ہار گیا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے 2 قدم اس کے ساتھ چلے اور پھر وہ اپنی ریس میں لگ گیا. کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں، اور تمہارا تو پروفیشن ایسا ہے، 2 منٹ کی ملاقات، اس کے بعد وہ بندہ بندی اس کے بعد آپ سے ملا نہیں، لیکن کئی سالوں بعد آپ کو بتلایا کہ وہ زندگی میں اچھا کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ میرے دل پہ لگ گئی. امپیکٹ، یہ امپیکٹ آپ کی. پھر میں کوٹ کروں قرآن کی آیت کو کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بس یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہ جانے کتنے کام آپ سے ہو رہے ہیں اور ڈیلی لیے جا رہے ہیں، آپ کو ریلائز نہیں ہو رہا. ایک سوال ہے کہ میں کیوں ہوں، کیا کوئی میننگ ہے؟ میننگ ہے.
اس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ابھی واقعہ کوٹ کیا, میں وہاں نہیں ہوتا تو شاید وہ بچہ نہیں ملتا, یا اگر میں نہیں جاتا کوئی اور کسی اور کے تھرو کام ہو جاتا, لیکن میرے تھرو ہو گیا. آپ کے تھرو کام ہو رہے ہیں اور ہوئے چلے جا رہے ہیں. تم بھی کتنی اپنی زندگی میں فیس کرتے ہوگے کہ کہ کتنا لیس امپیکٹ ہو رہا ہے زندگی کا. اس حوالے سے تم اپنا بتاؤ کہ تم کس چیز کو, کیسے تم اس چیز کو ٹیکل کرتے ہو, کیسے تم لوگوں سے ملتے ہو, کتنا لیک آف امپیکٹ فیل کرتے ہیں لوگ. اصل میں بڑا کمال جملہ ہے لیز براؤن کا. وہ کہتا ہے کہ اگر زندگی میں آسان فیصلے لیے نا, زندگی آج تو آسان ہے لیکن کل بہت مشکل ہو جائے گی. جو کل ہے نا وہ زندگی کے بعد والا کل بھی ہے. لیکن اگر زندگی میں آج مشکل فیصلے لیے تو زندگی آج تو مشکل ہے لیکن کل آسان ہوگی. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, کیونکہ ہر کوئی آسانیاں ڈھونڈ رہا ہے. مطلب دنیا بھی یہی سکھا رہی ہے کہ آپ آسانیاں کس طرح ڈھونڈیں, لیکن آپ کو زندگی میں کچھ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ زندگی کچھ نہیں سوائے چند فیصلوں کے, ان فیصلوں میں بھی کچھ مشکل فیصلے آپ کو لینے پڑیں گے. جس لائک اگر ہم ایک ریلیشن شپ پارٹنر کی مثال لیں تو آج کے دور میں ایک اچھا پارٹنر کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا پارٹنر اگر آپ سروے کریں ایک اچھا پارٹنر کون ہے, ایک اچھا پارٹنر وہ ہے جو اچھا ویل سیٹلڈ ہے, جس کی جاب بڑی اچھی ہو, جس کے لکس بڑے اچھے ہوں, جو بڑا ہو نا لیگژری, تاکہ آپ کو سفرنگ نہیں برداشت کرنی پڑے. آپ کو سفر نہیں کرنا پڑے گا. اچھا اس کا رویہ, اس کا کیریکٹر, اس کی شخصیت کیسی ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. پہلے کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ یار اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, ان کا گھر اپنا ہے یعنی ان کی جاب کیسی ہے. یعنی یہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ تاکہ ہماری بیٹی کو یا ہمارے بیٹے کو یا فلاں انسان کو سفر نہ کرنا پڑے. تو بھائی پہلی چیز زندگی میں نا, مثال کے طور پر ریلیشن شپ میں آپ کو یا کسی بھی ایریا میں آپ دیکھیں جائیں آپ کو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی زندگی بہتر ہو جائے. مطلب دیکھا جاتا ہے جن لوگوں نے یہ دیکھ کے فیصلہ لیا ریلیشن شپ میں کہ یار اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, کتنا فیم ہے, کتنا سیلیبریٹی کی شادی سیلیبریٹی سے ہوئی, 4 سال بعد ان 2 سیلیبریٹیز کا کیا ہوا آپ کے سامنے. بالکل. لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی نے کمپرومائز کیا, کسی نے سیکریفائز کیا. آپ میسی کی اگر آپ بات کریں تو میسی کی جو وائف ہے وہ جب میسی کے ساتھ تھی تو کیا تھا میسی کے پاس, یا شاہ رخ خان یا اور بھی بہت سے لوگ کی ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں. سو دیکھنا پڑے گا زندگی میں کہ آپ کو فیصلے جو آپ لے رہے ہیں وہ فیصلے آسان ہیں یا مشکل ہیں. کہ آپ کے ہر انسان کے پاس چوائسیز ہیں نا. تو ایک بڑا فرینچ فلاسفر اور کمال کی بات کہتا ہے کہ جو زندگی ہے نا وہ بی اور ڈی کے درمیان کا سی ہے. واہ. یعنی زندگی صرف ہے چوائسیز, اور چوائسیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہمیشہ چوائس ہوگی کہ آپ مشکل کریئر کو چوز کریں نا. جسٹ لائک میجورٹی ہمارے یہاں جو ینگسٹرز ہیں وہ ایک ریسرچ سروے کے مطابق ہیومینٹی مائنس کے لیے کام کرتا ہے. ٹاپ یونیورسٹی کے گریجویٹس, آئی وی لیگ کے جو امپلائیز ہیں وہ ہیومینٹی مائنس کے لیے کام کرتے ہیں. جسٹ لائک فار کولا کمپنیز, جسٹ لائک فار لائک سم پروڈکٹس جو کہ ہیومینٹی مائنس ہے. اگر ہم پاکستان کی مثال دوں, پاکستان میں کوئی ٹیچر بننے کا کوئی کریز نہیں ہے. دنیا میں شاید ہے لیکن پاکستان میں کوئی بندہ معلم بننا تو نہیں چاہتا, یا دنیا میں بھی اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ یار سفرنگ ہے نا. اگر آدمی معلم بنے گا اس کو مشہور ہونے میں ٹائم لگے گا. معلم بن کے پہلی نوکری اس کو کیا ملے گی, وہ کسی مسجد کا پیش امام بنے گا. وہ کتنی سفرنگ ہے یار. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جگہ جگہ پہ سفرنگ ہے. بہت بڑا مشہور تمہاری بات کر رہا ہوں کہ تمہاری رومی جہاں ایک جگہ پلانٹ سیڈ کر رہے تھے تو گزرنے والے نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں, تو نے بولا زمین کو کھود رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, کہا تمہیں نظر نہیں آتا کہ جب تک زمین اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہوگی اناج نہیں ہوگے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کی زندگی اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہوگی اناج نہیں ہوگے گا. یہ زندگی کا ایک بہت گیون لیسن ہے. ہر کسی کی سفرنگ ہے, اور سفرنگ کے بغیر کہیں کوئی پہنچا نہیں ہے ابھی تک. جتنے بھی لیجنڈ اٹھا لو, بی ایٹ نیلسن منڈیلا یا پھر بی ایٹ اینی ون, سب کی سفرنگ ہوئی ہے, سب گزرے ہیں, سب نے خاک چاٹی ہے, اس کے بعد کہیں پہنچے ہیں. تو جو سفرنگ سے دور جا رہا ہے, یا جو پین, یعنی پین میں جب مزہ آنے لگے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یہاں پہ ہمیں سفرنگ اور پین ایک اگلی الفاظ کے طور پہ ہوتا ہے. ہر ماں باپ اپنے بچے کو سفرنگ اور پین سے بچا رہا ہے, وہ حق ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ روڈ کے بیچ میں آ جائیں, لیکن جب تک آپ پہ رگڑ نہیں لگی تو پالش نہیں ہو پائے گا انسان. پالش کرنے کے لیے کیا ہے, رگڑنا پڑتا ہے, اور بارہا رگڑنا پڑتا ہے, رائٹ.
جو ڈائمنڈ ہے جس وقت وہ ڈائمنڈ کی کیا ویلیو، ڈائمنڈ ہوتا ہے لیکن اس کو ایک انٹینس پروسیس سے گزارا جاتا ہے. ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ہے ڈائمنڈ کوئلے کی کان سے نکلتا نہیں، ڈائمنڈ ہوتا ہے لیکن جب تک وہ پروسیس سے نہیں گزرتا تو وہ اس کی مارکیٹ ویلیو جس وقت ہے وہ نہیں ہوتی. ایسے ہی رائٹ. اچھا دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں دونوں ممالک میں وقت گزارا اور دونوں میں تم کافی آنا جانا رہتا ہے. کیا انٹلیکچوئل ڈفرینس کیا دکھ رہا ہے، مطلب یہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کے انٹلیکٹ میں کیا فرق واضح کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھو اب وہاں پہ سکسیس کی جو ہے نا ڈیفینیشن چینج ہو رہی ہے. میں انفارچونیٹلی تمہیں بتاؤں کہ یہاں پہ مٹیریل ڈریون سوسائٹی ہم لوگ بن چکے ہیں. یعنی جو گاڑی جو چلا رہا ہے وہ میک شور کرے گا کہ گاڑی آپ کے گھر تک لے کر آئے. یو ایس سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ یہ میں نے دیکھا کہ انسان کی ویلیو ہے. رائٹ. اب جو بھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں وہ گھر کے باہر ہی کھڑی ہوگی. یہاں پہ انسان اپنی چیزوں کے پیچھے چھپتا ہے. رائٹ. سب سے پہلے وہ بیٹھے گا، فون نکالے گا، گاڑی کی چابی نکالے گا، امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں کچھ ہوں. وہاں پہ سکسیس کی ڈیفینیشن چینج ہو رہی ہے. منیملسٹ کا کانسیپٹ آ رہا ہے. یعنی وہ بائی واٹ یو نیڈ، ڈو واٹس مور امپورٹنٹ. اس طرح کی کیمپینز ہیں. اچھا زبردست. رائٹ. ڈو واٹس مور امپورٹنٹ. سکسیس کیا ہے؟ رائٹ. جیسے ہم نے کہا کہ اپنا میننگ تلاش کرنا، ایک پرسکون دل. رائٹ. تو اس پہ وہ کام ہو رہا ہے. پھر اس طرح یہاں پر رہتے ہوئے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں کمپیریزن کروں تو یہ کمپیریزن مجھے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اب جو ہے لوگ اپنا میننگ کی طرف پڑھ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک امپیکٹفل زندگی گزاریں گے. یہاں پہ اگین جو سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت مختلف ہو گئی ہے. اگر میں تم سے پوچھوں کہ سکسیس کیا ہے تو تم اس کو کیسے ڈیفائن کر پاؤ گے؟ آئی تھنک مجھے حسنین رجب علی کا جملہ ایک کمال ہے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں وین یو کیپ ایٹرنیٹی ان یور مائنڈ یور ویژنس بیکم شارپر. جس انسان کی ہدف میں گہرائی ہوتی ہے نا اس کی آخرت بہت خوبصورت ہوگی، اس کا اینڈ بہت خوبصورت ہو. میں سمجھتا ہوں زندگی آپ کیسی کیوں نہ گزارے، سکسیزفل انسان وہی ہے جو کچھ دنیا سے لے کے جا سکے. مطلب وہ مولا کا کال بھی ہے نا کہ افسوس زیادہ راہ کم ہے، سفر بہت لمبا ہے، ہم سفر کوئی نہیں. مطلب سکسیس کی ڈیفینیشن کو تھوڑا براڈر کرنا پڑے گا. مطلب آپ دنیا کمائیں، دنیا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی فیملی، معاش، اپنی پرائرٹیز کو دیکھیں. زندگی جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے یار. زندگی انرجی مینجمنٹ ہے یا پرائرٹی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے پرائرٹیز کو مینیج کیا. مطلب ابھی بھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو ڈسکشن کر رہے تھے میں وہی بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت علم ہے، بہت کانٹینٹ ہے. مطلب ایسے لوگوں سے ملا ان 10 سالوں میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جن کے پاس مطلب دینے کو بہت کچھ ہے اور اتنا کچھ ہے جو اپنے ساتھ ہی لے کے چلے جائیں گے. لیکن وہ اس پر کام کیوں نہیں کر رہے، وہ دینے پر کام کیوں نہیں کر رہے، پرائرٹائز نہیں کر پا رہے، اسٹک ہے زندگی میں. جس میں کہا نا ریوارڈ، جب ان کو پتہ لگے گا کہ ایک الفاظ بھی کہاں تک جاتا ہے. بٹرفلائی افیکٹ اگر تم پڑھو ایسے ہی کہ تمہارا ایک الفاظ کہاں تک جا رہا ہے. یعنی تم نے موٹیویٹ کیا. رائٹ. اور پھر میں نے وہ ایک چھوٹا سا اپنا پیج بنایا. اس پیج کے تھرو میں نے میں گنتی سے بتاؤں تو 8-9 لوگ وہ ملے جو نہیں ملتے اور اب ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اپنی نوعیت کا. ایسا ہی. رائٹ. ایسا ہی. تو کہاں تک جا رہا ہے تمہارا ایک پش. جیسے وہ ایک پش جو ہے وہ جیسے جو امریکن ایگل جو ہے جو اپنے بچے کو نیسٹ سے گراتی ہے وہ پش اس لیے کرتی ہے کہ بچہ اڑنا سیکھ جائے. ایسے ہی ہے. آپ پش کرتے رہیں لوگوں کو، آپ کو نہیں پتا کہ کس کی اڑان کا سبب کہاں سے پہنچے. بھائی وہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کی توفیق کب ملتی ہے. مطلب یار ہمیں خدا کی توفیق مل جائے، ہم نے حج کر لیا، ہمیں کوئی اچھا لائف پارٹنر مل گیا، ہمیں بہت اچھی اولاد نصیب ہوئی ہے، مجھے بڑی اچھی نوکری نصیب ہو گئی جہاں میں امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں. میرے استاد نے کہا کہ خدا کی توفیق 2 طرح سے نصیب ہوتی ہے. ایک جب آپ گڑ گڑا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ایک طریقہ شاید یہ. دوسرا مجھے بےحد پسند ہے، میرے دماغ کو لگ گئی بات آج کئی سال پہلے. اس نے کہا خدا کی توفیق آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کسی ایسے انسان کی مدد کریں جو مدد ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ ایک آدمی پریشان بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک ویڈیو آئی، اس نے کہا جی یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے آپ کی اور اس سے میرا وہ جو میں سوچ رہا تھا وہ جواب مجھے مل گیا. بالکل. مطلب بہت سا کانٹینٹ لوگ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں بہت سا کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے. میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کے سوال کے جواب دیں، چاہے وہ سوال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پتہ نہیں کون سی بات کہاں کس کی کہاں چلی جائے. مطلب
वही वाली बात ना कि अशफाक अहमद ने भी कहा कि तुमने एक मोड़ पे जो नेक काम नेकी किया की, वो वो दूसरे नेक मोड़ काम पे, अगले मोड़ पे हाँ, तुम्हारा इंतजार बिल्कुल, करेगा. बिल्कुल. बात ये कि इंसान के पास जो है ना उसे बांटना पड़ेगा. सो वंस यू स्टार्ट गिविंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेट्स एक्टिव. बिल्कुल. मतलब आप जो चाहेंगे आपको मिलने लगेगा. क्यों? हाँ. बिकॉज आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं ना. कमाल जो मैंने मस्जिद के बाहर पढ़ा लिखा हुआ था, हदीस थी, कॉल था कि जो किसी मोमिन की उलझन को दूर करेगा ना, हाँ, खुदा उसकी उलझनों को दूर करेगा. उलझन को दूर करेगा. यार क्या मैं और बात आपकी मैं आपकी क्या उलझन दूर करूँगा, हाँ. लेकिन अगर मेरी वो उलझन दूर कर दे क्या तो वो बात है. मतलब क्या बात. गहराई. मैं समझता हूँ पता सबको है. हाँ. वो या कर्जिया का कॉन्सेप्ट के पता सबको है, लेकिन बस आंखें बंद की हुई हैं. हाँ. मेरा अगला बुनियादी सवाल तुमसे ये कि हमने बात की कि वहाँ वेस्ट के माशरे में और यहाँ के माशरे में क्या बुनियादी फ़र्क तुमने देखा. तुमने बताया कि वहाँ पे मिनिमलिस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं, फ़लसफ़े को पढ़ रहे हैं. ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि बाहर मैंने भी नोट किया कि रीडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है. वहाँ लोग पढ़ते हैं. यहाँ तो मैं भी एक बुक बडी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा किसी ऑथर की किताब बिकती है 5000 है. वहाँ तो हर अगली किताब मिलियंस कॉपी सोल्ड है. मतलब ये एक बड़ा फ़िलासफ़ी है कि वहाँ पढ़ने का रुझान तो है. लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं. मतलब एक सवाल यहाँ कि यंगस्टर्स के जहन में आता है कि यार बस बाहर चलना है, बस बाहर जाना है और बस बाहर पहुँचना है. मतलब ड्रॉबैक्स क्या हैं. मतलब तुमने उस सोसाइटी में ड्रॉबैक्स क्या देख रहे हो. मतलब वो अगर तुम पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सको कि वो कौन से ऐसे ड्रॉबैक है जिसकी वजह से अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम बोले मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, वो क्या पॉइंट्स है. यानी तुम ये कह रहे हो कि अगर यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएं, राइट, या फिर वहाँ पे क्या चैलेंजेस हों. वहाँ क्या चैलेंजेस हैं मतलब जिसकी वजह से तुम समझते हो कि वो बहुत आइडियल जगह नहीं है. जैसे लोग इसको बहुत आइडियलाइज कर रहे हैं, वेस्ट को बहुत लोग आइडियलाइज कर रहे हैं. हर कोई आइडियलाइज कर रहा है कि यार मतलब बस बाहर जाना. देखो कंफर्ट है, एक जुमले में ख़त्म करूँगा. कंफर्ट्स हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं है. ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. अपने घर में आपको खुशी ज़रूर मिलती है, यहाँ पे कंफर्ट्स नहीं है. और वहाँ पे कंफर्ट ज़रूर है लेकिन खुशी नहीं है. अगर खुशी होती तो मैं तुमने जैसे बताया कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है एंजाइटी और डिप्रेशन की पिल्स की, बेचे चले जा रहे हैं, राइट. तो वहाँ पे कंफर्ट ज़रूर है लेकिन खुशी नहीं है. खुशी आपके अपने घर में ही होती है. यहाँ पे जब अपने लोगों पे आप इम्पैक्ट डालते हैं ना, और जब वो आपको मुस्कुरा के देखते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं एलिमेंट मिस करता हूँ कि आप अगर आप वहाँ पे गिरते हैं तो आपको खुद ही उठना है, कोई नहीं आएगा, राइट. यहाँ पे अगर आप गिरते हैं तो अजनबी भी आ जाएंगे मदद करने के लिए. वहाँ पे डर बहुत हो गया है, बहुत फियर हो गया है. कोई एक दूसरे से बात नहीं करता. मुझे नहीं पता, मैं सच बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बराबर में कौन रहता. और मैं उस नेबरहुड में तकरीबन पिछले 5 साल से हूँ, राइट. तो आइसोलेशन में चले गए हैं. और मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी अलार्मिंग रेट पे आइसोलेशन आ रही है, जो कि जिसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है. जुड़ना बहुत ज़रूरी है. स्टोरी टेलिंग, अपनी स्टोरी सुनना, दूसरे की स्टोरी को सुनना और समझना और कहीं कनेक्ट करना. देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग सब डॉट की तरह हैं. एक डॉट से दूसरे डॉट तक लाइन खिंचती है तो क्या बनता है अलिफ, और अलिफ से आगाज़ है दुनिया का. हम लोग जब जितना आइसोलेशन में जाते रहेंगे हमारी सोसाइटी कम्युनिटी बर्बाद होती रहेगी. तो मैंने यहाँ पे आके इस बार ये भी थोड़ा सा फील किया कि अब आइसोलेशन यहाँ भी आ रही है, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. और वहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैंने देखा वो डिस्कनेक्शन है. नहीं पता कौन रहता है, नहीं पता कोई मदद को आएगा, नहीं पता. सब कुछ you're by yourself. Everyone is living for themselves. ये सबसे बड़ा आई थिंक डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट. कि आपको पता है कि आप बहुत अकेले हैं, ऐसे ही, ठीक है. लेकिन वो आई थिंक अगर लेकिन मुझे आके जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा फील दोबारा हुआ कि यार अब उस तरह की कम्युनिटीज़ नहीं है जब दरवाजे खुले होते थे और गली के बुज़ुर्ग आपके बच्चों की तरबियत कर रहे होते थे. वो माशरा जो हमने देखा है कि मतलब गलियों की गलियाँ आबाद हुई हुई और किसी का डर नहीं है. लेकिन यहाँ भी आई थिंक यहाँ पे भी वो आ चुका है. तो मुझे लगता है कि फियर पेनिट्रेट कर रहा है, और फियर इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग. इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज कम्युनिटीज़, माइंडसेट्स. जब भी इंसान डर में रहेगा तो बस ये ज़रूर चाहेगा कि उसका घर बचा रहे, ऐसे ही, राइट. वो दूसरे घर की परवाह नहीं करेगा. ऐसे ही. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मुझे चैलेंज लगता है. अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू सम इट अप कि डिस्कनेक्शन बहुत है वहाँ पे.
اور ڈسکنیکشن میں کبھی بھی آپ کو بہت زیادہ خوشی نہیں ملتی. یعنی آپ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے سم تھنگ از مسنگ, ایلیمنٹ بہت مسنگ ہے. تو آئی تھنک اگر کوئی چیز مجھے واپس کھینچتی ہے تو وہ یہاں کی کنیکشنز تھے, یہاں کا ایک کوئی بھی اسٹرینجر جو آپ کی مدد کو دوڑے دوڑے آ جاتا ہے, یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے ابھی بھی ان حالات میں بھی, لیکن وہ کم ہو رہی ہے. آئی تھنک وہاں پر تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم لوگ اس معاشرے میں تھے جب ایک دوسرے کنیکٹیڈ. تو آئی تھنک یہ کنیکشن کا جو میں بات کر رہا ہوں, یہ پاور آف میننگ, ایملی وسوانی اسمتھ کا بھی ایک آئی تھنک اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ جب مور ہم لوگ ڈسکنیکٹ ہوں گے ایک دوسرے سے تو اتنا ہی ہم اپنا میننگ تلاش کرنے سے قاصر رہیں گے. تو سمجھ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم آف کورس پچھلے 10 سال سے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملے, لائف کے چیلنجز کیا ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ what are some of the life challenges جو انڈیویژولس ڈیلی روٹین میں فیس کر رہے ہیں یہاں پر؟ یار بہت سارے چیلنجز ہیں, پر میں کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیزوں کو نا امپورٹنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. زندگی میں اگر آپ کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, مسئلہ نہیں ہوگا, مسائل ہوں گے, تو ان مسائل میں سے آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا. سب سے بڑی پرائرٹی جو میں سمجھ پایا, جو آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگوں نے نا ہر چیز کو پرائرٹی سمجھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کوئی پرائرٹی نہیں سمجھا. ایک حدیث ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے مالک وہ نعمت چھین لیتا ہے. سب سے بڑی نعمت آپ کو کون سی ملی تھی؟ عقل, یعنی فہم, سوچنے کا طریقہ, مائنڈ سیٹ. یہاں لوگوں نے نا اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کیا, اپنے مائنڈ سیٹ کو پرائرٹائز نہیں کیا. مجھے اوور آل معاشرے میں ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے نا, کوئی یہ کورس کر رہا ہے, کوئی وہ کورس کر رہا ہے, کوئی یہ کورس کر رہا ہے. بھائی ہارورڈ اسٹینفورڈ کی ریسرچ ہے, تر آپ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں 85% سافٹ اسکلز ہے. ابھی تم نے فن لینڈ کی بات کی کہ فن لینڈ 16 سال تک پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے. کیوں؟ بیکاز انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی فاؤنڈیشن کو بلڈ کر دو, اس کی فنڈامنٹلس کو سیٹ کر دو. مطلب کس چیز پر رکنا ہے وہ رکے, کس چیز پر ٹھہراؤ لانا ٹھہراؤ لائے, کس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اسے بات سمجھ آئے. سو آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ چیلنج از مائنڈ فلنس, کہ لوگ آگاہ نہیں ہیں. لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ مائنڈ فل ہو کر نہیں کر رہے. لوگ زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن وہ بس رش میں, مطلب گزرتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں دکھ رہے کہ یار میں یہاں پر جو کر رہا ہوں اس سے امپیکٹ کیا ہے, میں اس سے امپیکٹ کیا جنریٹ کر رہا ہوں. ہر کوئی اپنی لائف میں امپیکٹ لا سکتا ہے یار. جیسے تم نے مال والا واقعہ بھی کوٹ کیا, اب چھوٹے سے چھوٹے ہر دن میں آپ کوئی 4-5 ایسے کام کر سکتے ہیں جس میں امپیکٹ ہو. بالکل. مثال کے طور پر آپ روڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, آپ کو کچھ لوگوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں کہ یار کوئی مجھے لفٹ دیتا ہے, کوئی میری مدد کر دے, لیکن اگر آپ رش میں, اگر آپ تیزی میں گزر رہے ہیں تو آپ کو وہ ہاتھ نظر نہیں آئیں گے. بالکل. بہت لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں ڈیولپنگ کنٹریز میں اور ان ڈیولپ کنٹریز میں ایک فرق ہے. پاکستان جو ایک, اب میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہاں بڑے مسائل ہیں, تو یہاں پہ بہت سے ہاتھ ہیں, بہت سے ضرورت مند ہیں. مطلب کل میں ایک شادی میں بھی گیا تو ایک لڑکا میرے پاس آیا, آ کے بیٹھا کہ السلام علیکم, آپ سمد عباس ہیں. میں نے کہا جی آپ ویڈیوز بناتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں جو آپ صحیح سمجھ گئے, انٹر کا لڑکا ہوگا. میں نے کہا بتاؤ ابو کیا کرتے ہیں؟ کہا والد صاحب نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, اور کیا پلان ہے؟ کہا BCom کروں گا. میں نے کہا اچھا, آگے کیا کرنے کا پلان ہے؟ کہا یہ. کہا بہن کیا ہے؟ نہیں بہن نہیں ہے, میری پہ ذمہ داری ہے, گھر کرایہ کر. یعنی میں شادی میں گیا تھا, میں نے سوچا کہ یار بس کہاں میں آ گیا, میں کیوں آ گیا شادی میں بیٹھا ہوں ویٹنگ میں, مطلب میں انتظار کر رہا ہوں کہ اس طرح والدہ میری ہو, مجھے بس شادی اٹینڈ کرنی ہے. لیکن جب میں شادی میں پہنچا تو وہی والی بات, میں نے کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ اس بچے کی ذہن سازی کری. میں نے کہا دیکھو ہمارے کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, تم BCom نہیں کرنا بھائی, IT کی فیلڈ کی طرف جاؤ یا میڈیا کی طرف جاؤ, وہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. پھر وہ بچہ کہہ رہا ہے سر میں اکیلا ہوں, میرے والد صاحب بچپن میں ہی چلے گئے تھے اور میں نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کو زندگی میں مائنڈ فل ہونا پڑے گا. میں شادی میں یا میں کہیں بھی زندگی میں جاتا ہوں, میں نے ایک سمپل اصول بنا لیا کہ میں ڈھونڈتا ہوں کہ مجھے کوئی انسان ملے جس کے یا مسئلے کو میں سن لوں یا اس کے مسئلے کا میں کوئی جواب دے دوں. بیکاز ہر انسان کوئی نہ کچھ کیری کر رہا ہے, اور شاید اگر میں کسی کا جواب نہیں دے سکتا تو میں اسے سن ہی لیتا ہوں. بٹ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ جو رومی کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ تمہاری زندگی میں پلانٹڈ ہے, ہر بندہ ایک پیغام لے کر آیا ہے, بس سننے والے کان چاہیے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. مطلب بات کیا ہے صرف امپیکٹ, بات یہ کہ آپ کو مائنڈ فل ہونا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج مائنڈ فلنس ہے. اچھا مائنڈ فلنس کو کس طرح سے لے کر آیا جائے زندگی میں؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا,
آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے, اپنی سیلف ریفلیکشن کے لیے. ہم صبح اٹھتے پہلا کام کیا کریں؟ ریسرچ سروے کے مطابق میجورٹی دا ورسٹ ہیبٹ یو کین ڈیولپ از چیکنگ یور فون ان دا فرسٹ آور آف دا ڈے. صبح اٹھتے پہلا کام لوگ فون اٹھا رہے ہیں. اچھا, ای میلز وے بھائی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کا آفس, آپ کا ورک, وہ تم نے کہا کہ بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں زندگی میں جن سے آپ بلس پے کریں. آپ بالکل کریں بھائی, آپ کو کوئی منع نہیں کرے, لیکن بلس پے کرنے کے چکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو بالکل ہی نہ ختم کر دیں. اور وہ ہو گیا, بالکل, مطلب لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کر دیا. میرا تم سے سوال ہے کہ کس طرح مطلب انسان, مطلب سیلف ڈسکوری بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ خود شناسی, مطلب اپنے آپ کو جاننا. علی شریعتی نے بھی بہت کمال اس پہ کتاب لکھی, چہار زندان کے انسان چار زندانوں میں قید ہے. کیا کہو گے مطلب کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھا جائے اور اپنے چیلنجز کو ایڈریس کیا جائے؟ دیکھو بہت شارٹ سی بات کروں گا. بہت کچھ کہا گیا کہ کیسے اپنا موٹو تلاش کیا جائے. انسان سوچتا ہے نا جس بارے میں, ہر دن کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے. مجھے پتا تھا کہ میں ایک اچھا ٹیچر بن سکتا تھا, میں نہیں بنا, لیکن میں سوچتا تھا ایوری ڈے, اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہوتا تھا. اپنے آپ سے بات کر کے میں ڈاٹ کنیکٹ کر رہا ہوتا تھا کہ اچھا یہ ایسا ہے تو ایسا ہے. مطلب میں نے امیجنری اسٹوڈنٹ سامنے رکھے ہوئے تھے. میں باقاعدہ کلاس میں واک ان کرتا تھا. آج شاید میں پہلی بار بات کر رہا ہوں, اور میرے سامنے بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں امیجنری, اور پھر میں لیکچر دینا شروع کر دیتا تھا کہ آپ کا کیا سوال ہے, اچھا مرتضیٰ آپ بتائیے. کوئی سامنے نہیں ہے, اگر کوئی مجھ سے کوئی سامنے آ جائے تو بولے گا یہ کوئی بھائی صاحب کو نفسیاتی کوئی بیماری ہے. لیکن جن کو میوزک سنائی نہیں دے رہی نا, وہ اس وہ ایکسیسی وہ کر بھی نہیں سکتے, وہ ایکسیسی فیل بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات. جس انسان کو میوزک سنائی دے رہی ہو, بھائی میوزک نوٹس کیا ہیں؟ میوزک نوٹس جو ہیں وہ ایک لائنیں ہیں, رائٹ, اور لائنوں میں چھپے ہوئی میوزک تلاش کر لیتا ہے ایک میوزیشین. اسی طرح سے خیر بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ میں امیجنیشن کرتا تھا کہ میرے سامنے اسٹوڈنٹس ہوں. اینڈ تھینکس ٹو یو کہ تم نے مجھے ہلکا سا پش کیا, اور میں نے شاید بہت تھوڑی سے لوگ, لیکن ان سے میرا رابطہ ہوا, رائٹ. اب میں ان سے بات کرتا ہوں, میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں, گائیڈنس لیتا ہوں. تمہارا بھی ہوگا, تم نے بھی امیجنیشن کیا ہوگا. تو سیلف ڈسکوری کے لیے جو انسان امیجن کر رہا ہے نا اپنے آپ کو, لا آف اٹریکشن بھی یہی ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. کیا انسان سوچ رہا ہے؟ فار ایگزامپل ایک انسان کو پولیٹکس کا بہت شوق ہے, وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں ہوں, تقریر کر رہا ہوں. خود آپ کو اپرچونیٹی دے گا اگر نیت صاف ہے, بالکل دے گا, یہ میرا ماننا ہے. انسان سوچتا رہے, سیلف اکاؤنٹیبل, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہے, وہ اپرچونیٹی آئے گی. تو سیلف ڈسکوری کا مجھے جو لگتا ہے, جیسے میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا, جو انسان سوچ رہا ہے, جو اس کے مائنڈ میں چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کو کیا بننا ہے, کیا اچھا لگتا ہے, اس کو امیجنیشن کرتا رہے, وہ امیجنری چیزوں پہ کام تو شروع کرے, سیلف ڈسکوری خود آئے گی. ایسے ہی ایک قدم بڑھاؤ گے نیت, لیکن آپ کو پورا اسٹیئر کیس نہیں دیکھنا, جسٹ فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز یور پیشن, ٹورڈز یور گول. پہلا اسٹیپ لیں گے, غائبانہ مدد آئے گی. اگر آپ کی نیت صاف ہے, ویژن کلیئر ہے, اور آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک دعا کرنا چاہ رہے ہیں, پروردگار مجھے اپنے آپ سے ملا دے. میں یہ دعا کرتا تھا, کہیں بھی جاتا تھا, میں بولتا تھا پروردگار مجھے سیلف نالج مل جائے. سیلف نالج کہاں سے ملتی ہے؟ اچھے دوستوں سے. اچھے دوست بتاتے ہیں کہ تم ہو کون, اچھا انوائرمنٹ بتاتا ہے تم ہو کون. اور مجھے وہ ملے دنیا میں جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہوں کون واقعی, میں اچھا کس چیز میں اچھا ہوں, اور پھر وہ مجھے اپرچونیٹی ملتی ہے. بھلے چھوٹی ملے, ضروری نہیں کہ میں ہزاروں لوگوں کو, میں ڈاکٹر یونس ہو جاؤں, نہیں, یا میں فار ایگزامپل ڈاکٹر ادیب رضوی ہو جاؤں, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا. میں 2 زندگیوں پہ امپیکٹ ڈال دوں نا, میرے لیے بہت ہے. پھر پروردگار اور کوئی بڑا کرے گا, آپ کا ہرائزن ایکسپینڈ ہوگا, لیکن اسٹارٹ فرام سم ویئر. اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں, یہاں پہ کتنے بچوں کو ایجوکیشن کی وہ ہے, رائٹ. میں بھی آئی تھنک سوشل میڈیا نے یہ کیا کہ بہت اچھی ایگزامپلس آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک لڑکی ہے, وہ خالی پارکنگ لاٹ میں اس نے بورڈ لگایا یہیں پہ, آئی تھنک DHA تھا کہیں, اور اس نے بچوں کو, جو مزدور بچے تھے جو اپنا کچرا اٹھا رہے تھے, ان کو پڑھاتی ہے. اب تم دیکھو کیا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے وہ, رائٹ. تو لیکن وہ اچھی ٹیچر ہوگی, اس نے ہوگا یہ میں اچھے سے کر سکتی ہوں. امام علی کا ایک بڑا اچھا کوٹیشن یاد آ رہا ہے, کہتے تمہاری ورتھ وہ ہے, اگر تمہیں اپنی ورتھ جاننی ہے تو وہ کام کرو جس میں تم بہتر طریقے سے کر سکو. ایسا ہی ہے, رائٹ. جو تم یہ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے, اور تم دیکھو ماشاء اللہ 10 سال تم لگے رہے, جڑے رہے,
مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جڑتے نہیں. انسٹنٹ ریوارڈ جو ہے نا, وہ گریٹیفیکیشن جو ہے اس نے ہمیں ختم کر دیا. لانگ ٹرم ہیپینس جو ہے وہ ایوری ڈے نہیں آتی. لانگ ٹرم ہیپینس کی فیلنگ بھی ڈفرینٹ ہے, اس کا امپیکٹ بھی ڈفرینٹ ہے. تو سوشل میڈیا پہ تم دیکھ رہے ہو کہ مختلف قسم کے کانٹینٹ کریٹرز آ گئے. آج کل کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ زیادہ پسند ہے. مطلب اگر دیکھا جائے تو لوگ اصلاحی باتیں اور ایسا کانٹینٹ جو کہ ان کی سیلف کو ڈیولپ کرے یا ان کو اویئر کرے, مائنڈ فل کرے, وہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. اور یہ دنیا بھر میں ہم شور اس بارے میں کیا رہا ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. آئی تھنک لوگ چاہ رہے ہیں کہ بس وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آ جائے 30 سیکنڈس میں, اور تھینکس ٹو ٹک ٹاک اب تو اس کا اور دورانیہ کم ہو گیا ہے. لوگ نہیں سننا چاہ رہے. بس جو چیز 2 گھنٹے میں ان کو سمجھ آتی تھی وہ 30 سیکنڈ میں آ رہی ہے, تو 2 گھنٹے کیوں ٹائم ضائع کریں. اور پھر وہ لیفٹ رائٹ سوائپ ہو رہا ہے, اور اس سے ہو کیا رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا. لیکن اس سے ایک چیز خراب یہ ہو رہی ہے کہ کانٹینٹ کریٹرز اب پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے ہی جب آپ پبلک پلیزر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا کانٹینٹ گرتا ہے. کانٹینٹ تب گرتا ہے جب اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. ایوری ڈے آپ پوسٹنگ کریں, ایوری ڈے 3-4 ویڈیوز لگا رہے ہیں جسٹ بیکاز آپ ارریلیونٹ نہ ہو جائیں, رائٹ. تو معاشرہ جو ہے وہ آئی تھنک اس طرف جا رہا ہے جہاں پہ نہیں جانا چاہیے. بہت ہی ڈسٹرکٹیو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. اگین اس کا کیا کاز ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ہیپینس میں ہمیں ڈفرینس کریٹ کرنا ہوگا. ہم نے کھانا کھا لیا, ہمیں انسٹنٹ گریٹیفائڈ ہو گیا, لیکن ہم لوگ پھر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. جس بندے کا میننگ نہیں ہوگا زندگی میں وہ اپنے آپ کو پلیزر سے ڈسٹریکٹ کرے گا, اور یہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے. ایک جو گارڈ کی نوکری کر رہا ہے وہ اس طرح کی 2-4 الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, اور جو پیسے والا ہے وہ ویکیشنز پہ جا کے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. معاملات ڈسٹریکشن کے ہی ہیں. انسان اپنے آپ کو بس ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ویژن نہیں ہے. کیونکہ میننگ نہیں ہے. ہم لوگ سارے آئی تھنک پوری اس گفتگو میں اگر ایک جملہ ہے تو میننگ ہے, وہ امپیکٹ ہے. تو اگر ایک کانٹینٹ کریٹر کو بھی اپنا ایور لاسٹنگ کانٹینٹ ڈالنا ہے, وہی والی بات ہے. تم ہمیشہ یہ کہتے ہو دا گول از ٹو کریٹ دیٹ ول لیو after you, right? You know, the goal is not to live forever, but to create that something that will, right? For تو اگر اس سوچ کے ساتھ جانا ہے, دیکھو پیشن پروفیشن بن جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور اس کے تقاضے ہیں, لیکن اس میں پھر آپ اپنی ویلیوز کمپرومائز نہ کریں, اپنے پرنسپل کمپرومائز نہ کریں جو کہ ہو رہے ہیں, رائٹ. تم جانتے ہو کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو, تم اس سے بہت ایوریج کام کر کے زیادہ ویوز لے سکتے ہو, لیکن تمہاری انٹینشنز, تمہارا ویژن یہ ڈفر کرتا ہے. ویژن ڈفر کرتا ہے کہ انسان کو دوسرے انسان سے. امام باقر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ دنیا چھوٹی نظر آنے لگے. کیسے بلند کرو؟ اپنے انٹلیکٹ سے. اپنے تھاٹس کو اتنا اوپر لے جاؤ کہ تمہارے سامنے سب چیزیں چھوٹی نظر آنے لگیں, اور پھر تم اگر اس میں سفر کرو تو وہ سفرنگ نہیں ہے. یعنی اگر اپنے انٹلیکٹ کو بلند کر کے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم سفر کرو گے, تم سفر نہیں کرو گے. وہاں سے پلیزر اسٹارٹ ہوتا ہے, رائٹ. سمجھ تم کیونکہ اس فیلڈ سے ہو اور تم اپنا رول پلے کر رہے ہو جیسے تیسے کر رہے ہو, لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ایلیمنٹ مسنگ ہے جو کہ اس کانٹینٹ کو دوبارہ اس ٹریک پہ لے کر آیا جائے گا؟ خیر, آپ سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ کہ ہر کسی کو پتہ ہے کیا صحیح ہے. مثال کے طور پر میں اپنی زوجہ کو, بہن کو, والدہ کو وی لاگ میں لیا اور ان کے نام پہ ویوز لوں, یہ سب کو پتہ ہے. مطلب کوئی بھی اس سب کو پتہ ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے, ان کو پتہ ہے غلط ہے, صحیح بات. لیکن کیا کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے میں لے کر آ رہا ہوں. مثال کے طور پر سب کو پتہ ہے کہ سوشل ایشوز ہمارے معاشرے کے کیا ہیں, ہمارے یہاں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, لیکن لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ کہ وہی تمہاری والی بات کہ ہم وہ چیز کر رہے ہیں, ہم وہ چیز بنا رہے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. رابن شرما نے بہت کمال ماڈل دیا. اس نے کہا اگر دنیا کی 5% آبادی ماننا چاہتے ہو نا, 5%, سقراط ایک ہی تھا, صحیح, دنیا کے ٹاپ لیڈرز ایک ہی تھے, مطلب وہ آپ کو 2 نہیں ملیں گے. مطلب علی شریعتی کی مثال ایک ہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہی انہوں نے دنیا کی نا بالکل ایک برعکس ایک ڈفرینٹ اینگل سے سوچا. انہوں نے میجورٹی کو فالو نہیں کیا, مائنورٹی کو فالو کیا.
میں سمجھتا ہوں کانٹینٹ کریشن کے اندر بھی نا آپ کو مائنورٹی کی طرف جانا پڑے گا. کیا ہوگا؟ ویوز کم ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ ریٹنگ کم ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ کم پیسے بنیں گے. اچھا سوال، رزق دینے والا کون ہے؟ امام علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں تم جاؤ. یعنی رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈ رہا ہے بھائی. کوئی کسی کا رزق سے نہیں لے سکتا، لیکن کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں رزق ہے. بھائی اگر کسی نے ایک ویڈیو فحاشی کی بنا کے 50 لاکھ کما لیے تو کل کو 50 لاکھ اسپتال میں دے بھی دیے. یہ شاید آپ کو نظر نہیں آیا کیونکہ اس کی ویڈیو نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو 50 لاکھ کی ویڈیو تو مل گئی. بھائی جیسے آتا ہے ویسے جاتا بھی ہے. خدا کے گھر میں دھیر ہے لیکن اندھیر نہیں. اس کے نظام میں عدل ہے. مگر آج آپ کو پتہ ہے کہ آج صحیح ہے اور آپ اس صحیح پاتھ کو فالو کریں گے تو آپ کی لائف میں وہ چیزیں صحیح ہوں گی آگے جا کے. جو کہ ہم نے بات پہلے کی کہ زندگی میں مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، حقیقتوں کو سامنے لانا پڑے گا. ہر انسان کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے حقیقتیں کیا ہیں. بیسک کامن سینس یار. جم کوئی کہتا ہے یوزنگ کامن سینس اٹس ناٹ اے کامن پریکٹس. مطلب 10 منٹ آپ نے اپنے لیے نکالنے ہیں روز یار. 10 منٹ ایک آرٹیکل نہیں پڑھ سکتا انسان. 10 منٹ کوئی 2 قرآن کی ورسز کی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. پتہ سب کو ہے، لیکن وہی والی بات کہ شاید ہدف میں گہرائی نہیں ہے، لائف میں میننگ امپیکٹ مسنگ ہے. اگر ہم بات کریں مذہب کے اوپر جو کہ بڑا ہی ہمارے یہاں ہاٹ ڈسکشن ہے، جس سے کہا جاتا ہے اس لائن کو کراس نہ کریں. ہر کوئی مذہبی ڈسکشنس کو کرنا آج کل ٹرینڈ میں بھی، مذہب بھی آج کل ٹرینڈ میں آ گیا. بہت سے لوگ مذہب کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. وہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ مولا کا کہتے ہیں، علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں علم کو اس کے اہل سے سیکھو. کیا کہو گے؟ مطلب مذہب کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ تم کیا دیکھ رہے ہو ینگسٹرز مذہب کو کس طرح لے رہے ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اور شاید تھوڑی سی کنٹروورشل ہو، لیکن حقیقت تو ہے کہ میرے والد کے زمانے میں مسجدیں کم تھیں، لوگ بھی سچے تھے. اب جیسے جیسے مسجدیں اور بڑھ رہی ہیں اور ویسے ویسے آپ دیکھیں کرپشن بھی بڑھ رہی ہے. اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایک جیسے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے رائٹ. مذہب کا تصور تھا وہ ایک موومنٹ کا آیا تھا، ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی. اسلام ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی. اٹ واز نیور ریلیجس موومنٹ. پولیٹیکل موومنٹ یعنی معاشرے کو صحیح کرنا تھا. معاشرے کے صحیح کرنے کے بعد اس میں نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، زکوٰۃ تھی رائٹ. یعنی سسٹم واز مور امپورٹنٹ دین ریچولس. آج لوگ سسٹم، ایک بندہ حج پہ بھی جاتا ہے، وہ حج کر کے آ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ واپس آ کر کے وہی کرپشن شروع کرتا ہے. اور کرپشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے کی، یعنی لاس توڑنا رائٹ. کون سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ؟ کوئی نہیں کھڑا ہوتا رائٹ. لیکن سب سگنل توڑ کے نماز پہ جاتے ہیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نماز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے لاس سے اور سسٹم سے، جو کہ ایسا نہیں تھا. جتنے بھی رسول اللہ سے لے کر کے نبی آئے اور اللہ کے ولی آئے، انہوں نے ایک کام کیا، سسٹم پہ کام کیا. یعنی جس سسٹم پہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، غریب اور امیر کا اتنا ڈفرینس ہے، اس مذہب میں آپ کی روحانیت مر جاتی ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. پہلے لوگ سچے کیوں تھے؟ پہلے لوگ اچھے دل کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے. جیسے میں نے کہا، گلیاں کھلی رہتی تھیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں فریلی گھومتی تھیں. آج رات ہوتی ہے تو ہمیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈر رہا ہے کہ وہ اس کی فیملی کو ہرٹ نہ کر دے. فیئر ہے. لیکن ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ نماز، روزہ اور حج اور زیارات پہ رش بڑے سے بڑا چلا جا رہا ہے. کیا ہے؟ ویئر ڈڈ وی لوز اٹ؟ کچھ تو ڈسکنیکشن ہے. اس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا ٹریک ختم کر دیا. ہمارا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ سسٹم کریٹ ہوگا، اس کے بعد اس میں تمام عبادتیں آئیں گی، پھر پروردگار تک پہنچیں گے. شریعتی صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذہب حرکت تھا، مذہب برکت بن گیا. یعنی یہ موومنٹ کا مذہب تھا، مستقل پروگریس کا. اور ہم نے کی بھی. بی اٹ ارلی فلاسفرز، فزیشنز، کیمسٹ، ہمارے پاس سب تھے جن کے نام لیتے ہیں، جن کے نام ان لوگوں نے انگلش میں کر دیے ہیں رائٹ، بیکاز دے تھنک دے اون اٹ. بٹ نہیں، ہمارے پاس ہم نے بڑی انوینشنس کی. ہم نے 1400-1500 سال پہلے مدینے کے اندر ارلی یونیورسٹیز نکالیں جو کیمسٹری اور فزکس پڑھاتی تھیں. دین کے ساتھ ساتھ ایک طرف دین پڑھایا جاتا ہے، دوسری طرف دنیا پڑھائی جاتی تھی. کیونکہ ہم اسلام کا جو سب سے
امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ دنیا بدلنا ہے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, لیکن ہمیں مذہب آخرت بنا دیا گیا, جو کہ تھا نہیں. ہم لوگ اس دنیا کو بدلنے آئے تھے. نبی بھیجے گئے دنیا بدلنے, رسول اللہ بھیجے گئے دنیا بدلنے, دنیا میں ناانصافیاں ختم کرنے, عدل, غریب کو اس کا حق ملے, امیر کے لاز ہوں. قرآن از اے بک آف لاز, بک آف گورننس, رائٹ. دعائیں بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے سسٹم پہ بہت امفسس کیا. ابو ذر پہلے ایکٹیوسٹ تھے اپنی اسلام کی ہسٹری کے. سلمان جو تھے گورنمنٹ کا پارٹ تھے, رائٹ. یعنی ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا تھا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں. ایک انسان تھا, اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, ایک جنگ تھی, رائٹ. امام علی کے پاس آتا ہے, کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا, دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, کہا مجھے اس سے دور کر دیں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے, تم چلے جاؤ, فلانی جگہ چلے جاؤ, وہاں پہ تم اس جنگ سے دور ہو جاؤ گے. یعنی تم حق اور باطل کے فیصلے میں تم نہیں کر پا رہے ہو, تو جاؤ اپنی نمازیں پڑھو. اور اس نے یہی کیا, خیمہ لگایا, نمازیں پڑھی, روزے رکھے. حضرت علی شہید ہو گئے, امام حسن شہید ہو گئے, حتیٰ کہ امام حسین کی نیوز بھی اس کے پاس آ جاتی ہے. اور پھر وہ ایک دم سے جاگتا ہے, لیکن اس وقت تک بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اس نے بولتا اب میں کیا کروں, کب میں وہی کرتا ہوں جو میں کرتا آ رہا ہوں, میں وہ پھر نمازیں پڑھنے لگتا ہے. تو شہید مطہری کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں نے اسلام کو جتنا ڈیمیج کیا کہ وہ ون ڈائمینشنل ہو گئے. ان کو لگا صرف نماز روزہ ان کو بخشوا دیں گے, ایسا نہیں ہے. اگر نماز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے کسی انسان کے ساتھ, وہ نماز آپ پہ آرام ہے. اس انسان کی جان بچانا ضروری ہے, رائٹ. تو یہاں پہ ڈفرینس کریٹ کرنا پڑے گا. تو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیسے اس اور ایک دوسری بات یہ کہ بہت سارے ویسٹ میں جو بچے ہیں, انہوں نے مذہب کو خیر بات کہہ دیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ویلیو دے رہا ہے, کیونکہ ان کے نائکی سے لے کر کے ان کے ٹیسلا تک ساری ضروریات ان کو وہ لوگ پوری کر رہے ہیں جو خدا پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. تو ان کو ویلیو نظر نہیں آ رہی مذہب کے اندر, رائٹ. جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, بھائی کرپشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ایسے اسکالرس کو, خاص طور پہ اسلامک اسکالرس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ایسنس آف اسلام, یعنی ہم لوگ آئے کیوں تھے, نیڈ کیا تھی رسول اللہ کی, وہ یہ تھی کہ عدل بھرے. اور ہماری آخری وش بھی یہی ہے کہ جب ہمارے حضرت عیسیٰ آئیں گے, امام میں دیں گے, تو عدل سے بھرے گا. ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا, عدل سے بڑھے. ایسے نمازوں سے نہیں, روز عدل سے سوسائٹی بڑھے گی. امیر غریب کا معاملات صحیح ہو جائیں گے اور سب کو ان کے رائٹس ملیں گے. یعنی ہماری ایسنس یہی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ وی لاسٹ ٹریک. آئی تھنک ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے. بیسکس آپ بالکل جو واجبات ہیں وہ ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ایک مرحلے ہیں جس کا ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں. ریسنٹ ٹائمس میں نے دیکھا کہ تم نے بہت زیادہ نہج البلاغہ کو کوٹ کیا. اس کا کیا ریزن ہے؟ یار میں ہمیشہ سے مانتا ہوں کہ بہت ساری کتابیں جن پہ کانٹینٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید پہ بہت سے لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, احادیث پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس پہ بات کر رہے ہیں. جملہ مجھے استاد کا بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اگر کسی معاشرے میں ہونے سے فرق نہ پڑے نا, تو اس معاشرے کو نہیں, اس ایریا کو کوئٹ کر دینا, اس فیلڈ میں کسی اور فیلڈ میں جمپ ان کرنا. میں نے ریئلائز کیا کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر اسپیشلی ینگسٹرس کے ڈائمینشن کو چینج کرنے کے لیے, ان کے مائنڈ سیٹ کو اڈیپٹ کرنے کے لیے بہت اچھی کتاب ہے. بہت ڈیپتھ اس کانٹینٹ. ان فیکٹ نہج البلاغہ میں ایک لیٹر ہے جو کہ ایک خطبہ ہے, جس میں امیر المومنین حضرت علی نے کمیل کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے گئے, اور کہا کمیل جو بتاؤں اسے یاد رکھنا. کہا کہ کمیل کو کہا کہ علم مال سے بہتر ہے, اور علم جس کے پاس زیادہ اس کے دوست زیادہ ہیں, مال زیادہ دشمن زیادہ ہے. اس خطبے میں, اس جملے میں ایک فریز ہے جس نے مجھے بہت اسٹرائک کیا. جب پورا جملہ ختم کر لیا, پورا فریز ختم کیا, کمیل کا ہاتھ پکڑا, قبرستان کے باہر لے کر آئے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. مطلب یہ نہج البلاغہ میں جو 2 لائنیں تھیں, اس نے مجھے مجبور کیا کہ یار میں کیوں اس کتاب پہ کام کروں. اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کمیل اس سینے میں راز ہے, اس سینے میں راز ہیں, کاش اس کے اٹھانے والے مل جاتے. جب میں نہج البلاغہ کو اٹھاتا ہوں, اور جب میں اپنی سوسائٹی کو دیکھتا ہوں, خاص طور پہ ینگسٹرز جو کہ ہمارے پاکستان میں دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے, تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پڑھ رہا ہے,
جیسے میں نے بات کی سقراط کا نام پتہ ہے, افلاطون کا نام پتہ ہے, بہت سے لوگوں کا نام پتہ ہے, ان کی لرننگس کے بارے میں پتہ ہے, لیکن جو ماسٹر آف دی ماسٹرز ہے, مطلب جیسے پروفٹ کہیں کہ میں شہر ہوں, علی دروازہ ہے, مطلب ان کے کانٹینٹ پر اتنا کام نہیں تھا. آئی تھنک یہ ایک ون آف دا ریزنس تھا کہ نہج البلاغہ کے اوپر شارٹ کانٹینٹ کریٹ کیا جائے, ان حقیقتوں کو آشکار کیا جائے جو حقیقتیں صحیح معنوں میں حقیقت ہیں, جن کے بارے میں مطلب کوئی ثانی نہیں ہے اس کانٹینٹ کا. میں سمجھتا ہوں کہ از ون آف دی ماسٹرز آف دی ماسٹرز. مطلب ہر صوفی, شمس تبریز بھی کہہ رہے ہیں نا, تارے نے بھی آنکھ بھی نہ کھولی تھی, علی تھا. مطلب کس نے نہیں لکھا, کس نے نہیں کہا ان کے بارے میں. تو نو ڈاؤٹ اٹس آل بیکاز آف پروفٹ. جو کچھ تھا ان کے پاس پروفٹ سے لیا. اس نہج البلاغہ ہی بہت سے لوگ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیعہ سنی, یار یہ شیعہ ہیں وہ سنی, جبکہ مطلب میں سمجھتا ہوں رسول خدا سے حضرت علی سے بہتر کوئی سنی نہیں تھا, کیونکہ وہ جس طرح سے سنت کو فالو کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں ایک جملہ ہے نہج البلاغہ جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے, کہتے ہیں کیپ یور سیلف لائٹ. یہ 3 جملے ہیں, اپنے آپ کو ہلکا رکھو. ایسے ہی, اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہے. ایسے ہی, یعنی اپنے معاملات کو سمیٹ کے رکھو, ہلکا رکھو. کسی سے گرجز ہوں تو بس کیپ یور سیلف لائٹ, مٹیریلی ایموشنلی, کہ جب تم جاؤ تو ہلکے جاؤ. تو یہ جیسے نے کہا کہ نہج البلاغہ میں تو سب ہر کوئی کنیکٹ کر پاتا ہے, رائٹ. اور جس طرح تم کانٹینٹ دے رہے ہو, آئی تھنک بہت ہی آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس. اینڈ آئی تھنک کمیونیکیشن دنیا میں نمبر 1 اسکل ہے نا. اب ہر کوئی کمیونیکیشن پہ کام کر رہا ہے. مولانا نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں کہ الفاظ تمہاری کہہ دو بند میں, ایک بار تم انہیں کہہ دے تو تم ان کی کہہ دو بند میں. مطلب اس سے بہتر الفاظ کہاں ہیں یار. کچھ لوگ رسک کے لیے بہت باہر, جس کو دیکھو رسک کے لیے پریشان ہے یار. میرے پاس دنیا اس وقت اکنامک کرائسس سے گزری, اس میں کوئی شک نہیں, آپ ایفرٹس کریں, لیکن وہ کیا کہہ کے چلے گا, رسک 2 طرح کا ہوتا ہے. وہ جو تمہیں ڈھونڈتے ہو, وہ جس کی تلاش میں تم جاؤ. مطلب کانٹینٹ کریٹرس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جس رسک کی تلاش میں تم جاؤ نا, وہ میک شور حلال. اور ایک اور جملہ ہے کانٹینٹ کریٹرس کے لیے کہ تب بولو جب تمہاری خاموشی سے اچھے تمہارے الفاظ ہوں. کیا بات ہے. مطلب اور تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں. ایسے ہی. تو تم what are your views. مطلب علی شریعتی نے کتاب لکھی علی اور علی کی تنہائی پر, مطلب بہت خوبصورت کتاب علی شریعتی نے لکھی کہ علی اور علی کی تنہائی, اگر میں غلط کتاب کا نام نہیں لے رہا. کیا علی شریعتی اس کتاب میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو, شریعتی صاحب کا سب سے بڑا دکھ یہ رہا کہ وہ اسلام کو ریوائیو کرنا چاہتے, مطلب ایسنس کو. وہ کہتے تھے جس معاشرے میں اگر لوگ حق کے لیے نہیں اب آگے بڑھ رہے ہیں, تو وہ چاہے نماز میں کھڑے ہوں چاہے کہیں اور وہ کہیں اور کا جملہ تھوڑا سخت ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حق کی بات کے لیے اسلام آیا تھا, رائٹ. یہ ساری سیکنڈری چیز تھی. تو شریعتی صاحب نے ایسنس کو دیکھا. جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی پہ جو تلوار لگی وہ ان کا سب سے بڑا زخم تھا, لیکن ایسا تھا نہیں. وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا زخم یہ تھا کہ علی اس معاشرے میں زندہ تھے جہاں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ جب کہتے تھے کہ جب وہ کہتے تھے سلونی کہ مجھ سے آگے پوچھو, تو لوگ کیا پوچھتے تھے, ان کا معیار کیا تھا. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ تنگ کرنے والے سوالات تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی اویئرنیس کے سوالات تھے, رائٹ. تو علی اور تنہائی میں آئی تھنک جسٹ یہ تھا, جو آئی تھنک سینٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ علی اس معاشرے میں زندہ تھے جہاں پہ جہالت بے پناہ تھی اور لوگ پوچھ نہیں پائے. لوگوں نے ضائع کیا علی کو, رائٹ. اور علی سے محبت کرنے والے بھی ان چیزوں سے محبت کر رہے تھے جو کہ ایک سامنے کی تھی. یعنی فار ایگزامپل ایک تلوار کا وار, رائٹ. ان کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ علی پہ تلوار لگی, لیکن علی کا دکھ کیا تھا, علی کی تنہائی. جو 30 سال حضرت علی نے خاموشی کے ٹائم گزارا, وہ ان کے لیے سب سے. تو ایسنس کتاب یہیں پہ آتی ہے کہ علی شریعتی کہہ رہے ہیں کہ ایسنس از کہ علی کی تلوار سے اسلام نہیں بچا. اور بہت سے لوگوں کے بعد بالکل پتہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں علی بہت بڑے واریر تھے اور ان کی خلافت, لیکن جو تنہائی 30 سال کے انہوں نے گزارے, وہ میں سمجھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام علی کی تلوار سے نہیں, علی کی تنہائی سے بچا, رائٹ. اور شریعتی صاحب نے ہمیشہ اسلام کے ایسنس پہ بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا نا, کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ سسٹم پریویل کرتا ہے. ایک سسٹم میں عدل ہوگا تو پھر سارے ریچولز اپنی جگہ ہوں گے, صحیح, رائٹ. لیکن وہ انہوں نے بات کی 1960s میں یہ بات کی, اور اس وقت بھی ان کو بہت پرابلمس ہوئے. میں کہتا ہوں وہ 2023 میں بھی اگر زندہ ہوتے, اگر یہ بات کرے تب بھی پرابلمس ہوتے ہیں. صحیح. ریلیشن شپس بڑے جلدی آج کل جو ہے بڑی جلدی محبتیں ہو جاتی ہیں.
آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بڑے جلدی آن لائن کرشز بڑے جلدی ہو جاتے ہیں, فوراً کرش ہو جاتا ہے یہ کرش, اور فوراً پرپوزل بھی چلا جاتا ہے, اور امیڈیٹ ریلیشن اور امیڈیٹ سپریشنز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. کیا کیا وجوہات دیکھتے ہو, ایسا کیوں ہے, مطلب یہ کس طرف جا رہی ہے ہماری جنریشن؟ واٹ یو ایڈوائز آن دیٹ؟ ریلیشن شپ ایڈوائز شارٹ رکھوں گا. رسپیکٹ ایچ ادرز ڈفرینسز. آسان نہیں ہوتا دو مائنڈس کا ایک ساتھ رہنا اور ایک ساتھ گرو کرنا, لیکن اگر آپ گرو نہیں کر رہے نا, اگر آپ کا پارٹنر آپ کو پش نہیں کر رہا ہے گرو کرنے کے لیے, وہاں مسئلہ ہے. لوگ آئی تھنک وہی والی بات ہے, امیج پہ چلے جاتے ہیں. تم نے کہا نا گاڑی, شکل, یہ سب فیڈ ہو جاتی ہیں آفٹر 6-8 months, اے ایئر. جو انسان کے ٹریٹس ہوتے ہیں, جو انسان کا کردار ہوتا ہے, اس سے چلتی ہیں شادیاں یا کوئی بھی ریلیشن شپ. بی اٹ یور وائف, بی اٹ یور بردر, بی اٹ یور سسٹر, اینی بڑی. آپ سب صرف یہ ریلیشن شپ نہیں ہے, آپ کے جو آپ کی ماں سے جو ریلیشن شپ ہے, رائٹ, اس میں بھی انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں بھی سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہونا چاہیے. ماں سے کیا سیکھا, ماں کو کیا سکھایا, رائٹ. آپ بھی انڈیویجول ہیں, آپ کے پاس بھی ایک میسیج ہے, وہ میسیج آپ کو اپنی اماں کو دینا ہے اور ان سے سیکھنا ہے. پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ ہم سب ڈاٹس ہیں اور سب ملیں گے تو بگر پکچر ریویل ہوگی. کوئی آپ سے چھوٹا ہے, کوئی آپ سے بڑا ہے, عمر کی قید نہیں ہے. سیکھنا ہر کہیں سے آپ سیکھ سکتے ہیں, ہر کسی کے ایک عمل سے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, اور وہ آپ تک بہت بہت دیر تک جا سکتی ہے بات. مطلب بہت ساری چیزیں آپ ڈیلی لائف میں. تو جہاں آپ گروتھ فیل نہیں کر رہے ہیں, وہاں پرابلم ہے, وہاں فرسٹریشن ہے. صحیح. بہت کم عمر میں نے دیکھا کہ تمہارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور یہ ایک ایسا غم ہے, ایک ایسا گھاؤ ہے, میں سمجھتا ہوں ایک ایسی گہرائی جس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. وٹ ڈو یو ایڈوائز؟ بہت سے لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں ٹریننگز میں جن کے والد یا والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور وہ کافی سیٹ بیک میں چلے جاتے ہیں, اور وہ اس پورشن سے باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے. سو ہاؤ ڈو یو کوپ اپ اینڈ واٹ ڈو یو ایڈوائز آن دس فیز؟ کیونکہ کسی کی بھی لائف میں فیز آ سکتا ہے یار. آج آپ کے ساتھ تھے آپ کے والد والدہ بالکل فٹ فاٹ, اور ایک سنگل ہارٹ اٹیک اینڈ گون, اور آج کل تمہیں پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں. سو واٹ ڈو یو ایڈوائز ٹو ینگ پیپل؟ دیکھو, موت کو سمجھنا پڑے گا اس کے لیے. اور بقول سوکریٹیز کے, اور آئی تھنک امام علی نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ گریٹسٹ بلیسنگ ہے ہیومن سول کے لیے. موت کو سمجھنا پڑے گا. رومی کہتے ہیں کہ پہلے میں پلانٹ تھا, پلانٹ سے فنا ہوا تو جانور بنا, جانور سے فنا ہوا تو انسان بنا. اب مجھے پتہ ہے, رومی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے فنا ہوں گا تو میں آگے ہی بڑھوں گا. کیا بات. سپریشن ہے, انسان سپریشن ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, رہتا ہے, غم رہتا ہے, رائٹ. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پروردگار ٹوٹے ہوئے دل میں سماتا ہے. جب تک دل ٹوٹتا نہیں ہے نا, تو خدا اس میں داخل نہیں ہوتا. یہ ایک راز ہے جو آپ تمام صوفیوں کو پڑھیں تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے. تو دل کا ٹوٹنا پروردگار کو پسند ہے. یعنی غم, یعنی ایک طرح سے جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ ایک موت, ایک سپریشن جو ہے وہ سب سے بڑا غم ہے انسان کا. لیکن اگر میں اپنے والد کے لیے دیکھوں تو ایک طرح سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان کو وہ مقام مل گیا ہے جہاں ان کو پہنچنا تھا, رائٹ. کچھ لوگ 90 برس کے پڑے ہوتے ہیں اور موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن موت نہیں آ رہی ہوتی ہے, ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں زندگی, رائٹ. تو اگر موت کو آپ دیکھیں ایز اے بلیسنگ دیکھیں, تو وہاں پہ آپ اس بندے کے لیے, یعنی جب موت کو آپ سمجھیں گے, موت ایک جیسی زندگی ایک قید ہے, اور ایک سول جو ہے وہ اب آگے کا سفر اس کا. اگر اس طرح سے اس ڈائمنشن سے سوچو گے موت کو, تو آپ کو آئی تھنک اس طرح میں کیونکہ وہ سڈن ڈیتھ تھی میرے والد کی اور میں بہت کلوز رہا, لیکن میں نے اس طرح سے کوپ اپ کیا اس لاس سے, گو کہ میرا ریلیشن شپ آج بھی زندہ ہے. دیکھو, کچھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں جو دنیا میں مر جاتے ہیں, باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا, ریلیشن شپ مر گیا. اور الحمدللہ میرا جو ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ تھا, تو زندگی کے بعد بھی رہا, گائیڈنس ملتی رہی. لائک آپ جس طرح سوچتے ہیں اور سوچ کے آپ خواب ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری گائیڈنس ملتی ہیں. مجھے ملتی رہیں, اور مجھے جب میں تکلیف میں تھا ڈیو ٹو ایک انجری ہوئی تھی مجھے, تو وہاں بھی مجھے ایسا لگا کہ میرے والد جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے انجری میں نے دیکھی, رائٹ. تو ان کا تعلق مجھ سے جڑا رہا. اگر آپ دنیا میں انویسٹ کریں گے اپنے ریلیشن شپس میں, اور تمہاری وہی والی بات کہ دنیا میں سب سے خوش لوگ وہ ہیں جن کے ریلیشن شپ اچھے ہیں, جو کنیکٹڈ ہیں, جو اپنے دوست یاروں سے کنیکٹڈ ہیں, جو اپنے ماں باپ سے کنیکٹڈ ہیں, اور اچھے ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں, بہت اچھا بانڈ ہے.
اگر وہ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں بنسبت وہ. ابھی میں تمہیں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, کیٹ اسپیڈ, اس کے بیگس جو ہیں, شی واز سیلف میڈ بلینئر, رائٹ, شی کلڈ ہر سیلف, یو نو وائی, کیونکہ اس کی بیٹی سے اس کا ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا. اس کے بیگس آج بھی اسی طرح سے بک رہے ہیں, رائٹ, اور بہت ایکسپینسو برانڈ ہے, لیکن اس کی کریٹر نے اپنی جان لے لی. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیٹی اس سے بات نہیں کرتی تھی. تو بلینز اور ڈالر ایک طرف, ایک بیٹی سے ریلیشن شپ ایک طرف. کربلا کے اس معجزے سے, کربلا کا جو واقعہ ہے, تم اس سے کیا سیکھا, مطلب کیا سمجھ آتا تمہیں؟ میں نے کربلا سے حریت سیکھی, آزادی. ایک سلیو مائنڈ سیٹ تھے ایک طرف, ان کی ہزاروں میں تعداد تھی, اور ایک طرف 72, کچھ ہسٹری میں 130 تک کر لیں, بہت نمبر آف پیپل ہو آر فری. دے اسٹوڈ فار دیئر ویلیوز. ان کو اجازت تھی کہ وہ لڑیں, نہیں لڑیں, چلے جائیں, لیکن دے اسٹوڈ فار دا پرنسپلس. حریت. انسان کیا مانگتا ہے؟ فریڈم. انسان کو قید کر کے رکھو, کبھی بھی وہ ریبل کرے گا. امام حسین نے ایک معجزہ دکھایا کہ کیسے انسان کو آزادی دی جائے, کیسے ان کو فریڈم دیا جائے. تو عشق سے آزادی دی, اور پھر ان لوگوں نے معجزے کر کے دکھائے, آج تک زندہ ہیں. میں نے کربلا سے حریت سیکھی, اور نہ صرف اپنوں کو امام حسین نے حریت پڑھائی. امام حسین کا آخری جملہ ہے کربلا میں کہ اگر نہیں مانتے کسی خدا کو تو کم از کم دنیا میں آزاد رہو. یہ تب کہا تھا کہ جب فوج شام جو ہے وہ قیام حسینی میں جا رہی تھی, رائٹ. تو ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو, اپنے آپ سے سوال کرو. اس کے لیے تمہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں کہ ماں کسی کی بہن کا پردہ لوٹو, یا پھر کسی بچی کو تماچے مارو, یا اس کے لیے تمہیں کسی مورل ویلیوز کی ضرورت نہیں ہے. یہ تم اپنے آپ سے سوال کرو, تمہیں جواب مل جائے گا کہ یہ غلط ہے. کسی نیتے بچوں کو مارنا غلط ہے. اس کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو امام حسین نے کہا تھا کہ کم از کم دنیا میں آزاد رہو. جب دنیا میں آزاد رہو گے, اپنے ڈیسیجن لو گے, تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو حریت کا جو سبق ہے امام نے جو پڑھایا اپنوں کو بھی, کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو. شام غریبہ پہ جب شب عاشور, جب قیام میں حسینی میں جب چراغ بجھا دیے گئے, تو سب کو اجازت تھی کہ جو جہاں جانا جائے چلا جائے, رائٹ. ایک طرف ادھر اپنا حریت پڑھا رہے ہوں, اور ایک طرف ادھر. یعنی آزادی نفس انسان ڈھونڈ رہا ہے, آزادی نفس کو ہی انسان پریز کرتا ہے, اور جہاں فریڈم ملے گی انسان وہاں پہنچ جائے گا.